अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन। फैमिली सीरीज़ जो चल रही है हमारी, आज सेकंड डे में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम इंशाल्लाह कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और मिसाली घराना देखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद इंशाल्लाह पेरेंटिंग पर बात होगी कि वालिदैन और बच्चों का ताल्लुक़ कैसे हो, उनकी तरबियत कैसे की जाए और हम अपने बच्चों को अपनी आँखों की ठंडक कैसे बना सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम अपनी दुनिया और आखिरत को किस तरह खूबसूरत और बेहतर बनाएं और अपनी आखिरत को कैसे कामयाब करें। इसीलिए यहाँ हम बैठे हैं। हम सभी जानते हैं कि एक मज़बूत ख़ानदान, एक मिसाली फैमिली, आइडियल ख़ानदान, इसके क्या फ़ायदे हैं। और देखा जाए तो हम सब का मकसद यही है कि हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ इस दुनिया में भी खुश रहें और आखिरत में भी कामयाब रहें। और असल हमारी कामयाबी, आखिरत की कामयाबी ही है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। तो एक मज़बूत ख़ानदान कैसे हो सकता है, एक मिसाली घराना कैसे हो सकता है। हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी ज़ुर्रियत को या अपने अज़वाज को अपनी आँखों की ठंडक कैसे बना सकते हैं। देखा जाए तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अहम हैं। अगर हम रोज़मर्रा भी अपने कामकाज करते हुए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें और इस पर डिस्कस करते रहें, इस पर बातचीत हो, सेमिनार्स हों या इस तरह के सेशंस हों, जितने भी हम रखें तो वो कम ही होंगे। क्योंकि आज हमारी सोसाइटी को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि एक मिसाली घराना कैसे हो, एक घर जन्नत का नमूना कैसे बन सकता है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था, इसकी बुनियाद, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? निकाह से होती है कि जब दो लोग आपस में निकाह की सूरत में मिलते हैं तो तभी एक ख़ानदान बनता है और एक ख़ानदान वजूद में आता है और फिर यही ख़ानदान से मुआशरा बनता चला जाता है। तो सोसाइटी को हम किस तरह से बिल्ड करें, सोसाइटी को हम किस तरह से खूबसूरत बनाएं, मजबूत करें, उसके लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ें हैं जो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, एक ख़ानदान को तोड़ फोड़ सकती हैं। तो उससे हमें बचने की ज़रूरत है। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको अपना कर हम ख़ानदान को मजबूत कर सकते हैं, सोसाइटी को मजबूत बना सकते हैं ताकि हम वो काम अंजाम दे सकें। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को बनाया तो इसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को भेजा और अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत ही के लिए भेजा। जब कुरान में हम ज़िक्र सुनते हैं और पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो हमें मर्द और औरत का ज़िक्र साथ साथ मिलता है कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात और भी मिन ज़करिन व उन्सा। जहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमें मर्दों और औरतों का ज़िक्र साथ ही में मिलता है। इससे ये बात हमें मालूम होती है कि सोसाइटी को, मुआशरे को मर्द और औरत मिलकर ही कायम करते हैं। मर्द और औरत मिलकर ही उसको बिल्ड करते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं। किसी एक अकेले का काम नहीं है ये। यानी कोई ये नहीं दावा कर सकता कि मर्द कहें कि बस हम सोसाइटी को बिल्ड कर रहे हैं या हमारी ही वजह से मुआशरा चल रहा है, नहीं। और ना ही ख़वातीन ये कह सकती कि सिर्फ हमारी वजह से मुआशरा चल रहा है, नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए यानी साथी भी हैं और एक दूसरे के मोहताज भी हैं और दोनों ही से मुआशरा बनता है अल्हम्दुलिल्लाह और ख़ानदान वजूद में आते हैं। तो एक आइडियल घराना कैसा हो, एक मिसाली घराना कैसा हो, जहाँ दिन रात क्या होता हो, कैसे मामलात डील किए जाते हैं, किस तरह से डील किए जाते हैं, किस तरह से कोई मसाइल है तो उनको हल किया जाता है। तो कल जो बातें हमने की थी उसी की आज मिसालें हम देखते चले जाएंगे। चंद मिसालें मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। तकरीबन हम आधे घंटे में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा 1 घंटा या उससे थोड़ा ज़्यादा का जो टाइम है वो इंशाल्लाह हम पेरेंटिंग पर बात करेंगे। क्योंकि एक अच्छे वालिदैन होंगे, नेक और सौलेह ज़ौज होंगे, नेक वालिदैन होंगे,
والدین کا تعلق اور ان کا بانڈ آپس میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ایک اچھا گھرانہ ہمارے سامنے ہم کو مل سکے گا، یعنی اتنی ہی تربیت بچوں کی اچھی ہو سکے گی۔ اگر والدین صحیح نہ ہوں گے، والدین مثالی نہ ہوں گے، تو وہ گھرانہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک والدین کو کیسے ہونے چاہیے، ہسبینڈ وائف کے تعلقات کیسے ہوں، ان کے آپس کے معاملات، ڈیلنگ وہ کیسی ہو، وہ کل ہم نے الحمدللہ باقی چیزیں سمجھ گئے تھے، تقریباً ساری چیزیں ہم سمجھے تھے، لیکن جو مثالوں کو ہم کو دیکھنا تھا، اور مثالیں ہمارے لیے کون سی ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل گھرانہ کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مثالی خاندان ہمارے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو آپ کے صحابہ تھے، ان کا گھرانہ ہمارے لیے مثالی ہو سکتا ہے۔ تو ہم انہی کی زندگیوں سے مثالیں لیں گے اور انہی کی زندگیوں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے وہی رول ماڈلز ہیں، انہی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کا گھرانہ اور آپ کے گھر والے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور پھر تابعین اور تبع تابعین ہیں۔ تو آئیے ہم ایک ایک مثال دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ مرد عورتوں کے لیے لباس ہے، یعنی مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے لباس ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا تھا، اور جن صحابہ نے آپ سے تربیت پائی تھی ان کا گھرانہ کیسا تھا، انہوں نے آپس میں کیسے ڈیلنگ کی، آپس میں اپنے تعلقات کو کس طرح سے خوبصورت اور مضبوط بنایا، جس کی وجہ سے ان کی دنیا کی زندگی بھی الحمدللہ کامیاب رہی، وہ دنیا کی زندگی میں مطمئن اور سرشار رہے، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیاب کی کہ ان کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل یعنی خطاب ملا۔ تو ایک مثالی گھرانہ وہی ہو سکتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، رشتوں کا احترام کیا جائے، غلطیوں سے درگزر کیا جائے، صبر اور برداشت سے کام لیا جائے۔ یعنی آپ ایک گھرانے کو کامیاب کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہاں پر ادب اور احترام نہ ہو، رشتوں کا پاس و لحاظ نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو سب سے پہلے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی رسپیکٹ کرے، اس کے ساتھ احترام سے پیش آئے، اور دوسری طرف بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کی رسپیکٹ کرے، ادب اور احترام سے پیش آئے۔ یعنی والدین ہی دراصل دیکھا جائے تو اپنے بچوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں، والدین ہی سے بچے سیکھتے ہیں۔ تو اگر ہسبینڈ وائف کی تعلقات، ان کے جو ریلیشن ہیں آپس میں، وہ بہتر ہوں گے تو بچے خود بخود سیکھتے چلے جائیں گے، اور ان کو کوئی اور چیز باہر سے بتانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی الحمدللہ۔ تو اب دیکھیں ازدواج زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو بڑھاوا نہ دیا جائے، اس کو انہیں باتوں کو لے کر بیٹھ نہ جایا جائے کہ بس وہی پرانی باتیں لے کر اس پر سے ناراضگی، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھائے گا تو حقوق کی جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور جو اپنے حق مانگے جاتے ہیں، تو وہ جو بات ہے حقوق کی، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ایکچولی ہم نے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جو معاشرہ آج فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا ہے، ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کے مخالف لا کر، خلاف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کس سے ہم مخالفت کر رہے ہیں؟ اگر بیویاں ہیں تو کیا وہ اپنے شوہر سے، جو شوہر ان کو کما کر لا کر دیتے ہیں، وہ شوہر جن کی وجہ سے وہ آج الحمدللہ شادی شدہ کہلائیں، جن کی وجہ سے ان کا اپنا اون گھر ہے الحمدللہ، وہ شوہر جن کی وجہ سے اتنے خوبصورت، اتنے پیارے بچے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیے، یا وہ کس کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں؟ اپنے والد کے خلاف، کہ وہ والد جو کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، وہ والد جنہوں نے بچپن سے آپ کو لکھایا پڑھایا، ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں گی بیٹیاں، یا پھر بھائیوں کے خلاف، کہ وہ بھائی اور بہن کی محبت تو مثالی محبت کہلاتی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور بھائی ایک طرف، تو وہ بھائیوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی، یا وہ بیٹے جو آپ ہی کے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے بیٹوں کے خلاف آپ کھڑی ہو سکتی ہیں بھلا؟ تو یہ جو ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا ایک کو دوسرے پر فضیلت درجہ دیا جائے، یا ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور حقوق کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے چاہے آپ اس کو کچھ بھی نام دے لیں کہ فیمنزم، یا جو ایک سوچ پیدا کی جا رہی ہے عورتوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر، کہ تم اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرو، تم اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرو، تو کس سے حقوق مانگنے چلی ہیں ہم؟ اپنے ہی لوگوں سے، کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں گی، تو یہ تو کیسی دشمنی ہوئی؟ تو یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ تو حقوق کو چھوڑیں، ذمہ داری کو دیکھیں۔ اگر میں اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھاؤں تو حقوق کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہر فرد گھر میں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائے تو الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت بن جائے۔ تو اس میں یعنی ازدواجی زندگی میں، فیملی لائف میں، جو میرٹل لائف ہوتی ہے، اس میں
ایک دوسرے کا ادب اور احترام بہت زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. واقعی میں بہت ضروری ہے کہ آپس کی تعلقات میں ادب اور احترام بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج جن مسائل میں ہم گرفتار ہیں تو ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا. جبکہ شوہر اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں جس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی. دونوں پہیے اتنے اہم ہیں، ایک پہیہ بھی نکل جاتا ہے، ایک ویل بھی نکل جاتا ہے اگر گاڑی کا، تو گاڑی نہیں چل سکتی، وہ تو وہیں کھڑی ہو جائے گی، سٹاپ ہو جائے گی. تو لہٰذا دونوں کو دشمن نہ بنائیں بلکہ ایک دوسرے کو ساتھی کی نظر سے دیکھیں، مددگار کے طور پر دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں نہ کہ دشمن ہیں. بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب شوہر اور بیوی کا رشتہ آپس میں مضبوط ہو اور خوبصورت ہو. جتنا آپس میں ہسبینڈ وائف کا تعلق مضبوط ہوگا، جتنا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن خوبصورت ہوں گے، اچھے ہوں گے، گھر میں پیس ہوگا، اتنا ہی بچوں پر اس کا اثر ہوگا، امپیکٹ ہوگا. اب یہاں پر ہم تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ مثالی گھرانہ کیسے ہوتا ہے. جیسے کہ کل بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یعنی ہسبینڈ وائف کی ایک دوسرے سے محبت یا ان کا اظہار بالکل ضروری نہیں. ہمارے یہاں پر ایک ڈرائی لائف گزاری جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو. شادی کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہائے شرم و حیا نہیں ہے، یا پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ یعنی بالکل ہمارے یہاں پر ایک الگ ہی زندگی ہوتی ہے اور کانسیپٹ بالکل الگ ہے کہ ایون ہسبینڈ وائف کو بھی آزادی نہیں دی جاتی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، ساتھ بیٹھیں، اٹھیں، بولیں، کھانا کھائیں. نہیں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ہمیں تعلق نظر آتا ہے، حالانکہ دوسری ازواج بھی تھیں اور ان کے ساتھ بھی رسول اللہ کا تعلق ویسے ہی تھا، لیکن وہ تھوڑی سی ایجڈ تھیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ بالکل کم عمر تھیں اور یہ کنواری تھیں جب آپ کے نکاح میں آئیں، تو ان کے ساتھ رسول اکرم کا تعلق بالکل مختلف ہے، اس لیے ان کی باتیں ہم کو زیادہ ملتی ہیں. حالانکہ دوسرے ازواج کے ساتھ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ویسے ہی تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جہاں سے میں کھانا کھاتی تھی، جس جگہ سے رسول اکرم بھی وہیں سے کھانا کھاتے تھے. جس ہڈی سے میں نے گوشت کھایا ہوتا اور جس جگہ میں نے منہ لگایا ہوتا، رسول اکرم اسی جگہ سے گوشت کھاتے تھے. جس گلاس سے میں دودھ پیتی یا جس گلاس سے میں نے کچھ پیا ہوتا تو رسول اکرم اسی جگہ منہ رکھ کر اس گلاس سے دودھ پیتے تھے، پانی پیتے تھے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے محبت کا انداز. پھر ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھی تھیں اور ان کے سر پر پٹی بندھی تھی اور رسول اکرم کہیں باہر سے تشریف لائے تھے کسی جنازے سے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ ہائے میرا سر، یعنی ان کے سر میں درد تھا، ان کے سر پر کپڑا بندھا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اے عائشہ تمہارا نہیں بلکہ میرا سر. سبحان اللہ، کیسی محبت تھی. صفیہ رضی اللہ عنہ، صفیہ بنت حوی جو تھی تو پہلے وہ یہودی گھرانے سے، لیکن الحمدللہ انہوں نے وہ ام المومنین کو ان کو درجہ ملا اہل کتاب میں سے تھیں. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف میں گرفتار ہوئے، آپ کے پیر میں تکلیف تھی، یہ جس وقت آپ بیمار تھے اس وقت کا واقعہ ہے. تو جب رسول اکرم کو تکلیف ہو رہی تھی تو آپ صفیہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ یعنی کاش یہ تکلیف مجھے ہو جاتی، یعنی آپ کی تکلیف مجھے مل جائے. تو دوسرے لوگوں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا کہ نہیں کیا یہ کیا بات کہہ رہی ہیں. تو رسول اکرم نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا. سبحان اللہ، یعنی کیسی سچائی تھی، کیسی محبت تھی شوہر اور بیوی میں کہ بیوی سے شوہر کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی اور شوہر سے بیوی کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کا کتنا خیال رکھتے تھے. آپ سوچیں کہ جو ان کا مزاج تھا، ان کے مزاج کو دیکھ کر، ان کی پسند ناپسند کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے. کہ ایک دفعہ عید کے موقع پر کچھ دو لڑکیاں آئیں اور وہ کچھ گیت گاتے بیٹھی تھی، اچھے اشعار وہ گنگنا رہی تھیں یا ایک لے کی صورت میں پڑھ رہی تھیں. ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے اور غصے سے کہنے لگے کہ رسول کے گھرانے میں یہ گیت، اور منع کرنے لگے. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ جانے تو ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، آج ہمارا تہوار ہے، عید ہے، خوشی کا دن ہے، یہ اگر اچھے اشعار پڑھ رہی ہیں تو پڑھنے دو، لیکن آپ سر پر اوڑھ کر دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئے. آپ نے نہیں سنا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کو سننے دیا، اجازت دے دی اچھے اشعار سننے کی. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید کے دن کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے، یعنی جو کمالات دکھا رہے تھے، نیزہ بازی، نشانہ بازی وغیرہ وغیرہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا کہ اے عائشہ تم دیکھو گی؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں. تو رسول اکرم دروازے میں کھڑے رہے اور اپنی پیٹھ کے پیچھے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر وہ دیکھتی رہیں، کمالات وہ کرتب دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ بس یا رسول اللہ. لیکن رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ کب سے کھڑی ہو، میرا کندھا دکھ رہا ہے، میں تو نبی ہوں، مجھے تو اتنے کام ہیں، مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، مجھے ان سے ڈیلنگ کرنی ہے، ان سے ڈیلنگ کرنی ہے. اب تصور کریں اور امیجن کریے کہ آج کے دور کے ہمارے جو بھی بڑے سے بڑے کوئی بھی کسی کو بھی سوچنے آپ اسکالرس، کیا آج ہمارے یہاں پر ایسا رویہ رکھا جاتا ہے بیوی کے ساتھ کہ
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ نبی تھے، لیکن آپ نہ شرمائے نہ جھجکے، اپنی بیوی کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے اپنے کندھے پر سر رکھ کر آپ کو کرتب دکھاتے رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیوی تھی ان کی. شوہر و بیوی کا تعلق ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پر جہاں ضرورت ہے شرم و حیا کی، وہاں شرم و حیا نہیں کی جاتی، اور جہاں ضرورت نہیں ہے شرم و حیا کی، یا جہاں ضرورت ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، وہاں پر ہم بلا وجہ کی پابندیاں لگاتے رہتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو ازدواجی زندگی خوبصورت کیسے ہوں گی؟ انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوں گی آپس میں؟ ایک دوسرے کے ساتھ فری کیسے ہوں گے؟ پھر وہی جھجک رہ جاتی ہے، پھر وہی والی باتیں کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے. تو یہ چیز درست نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور وہ آئے، تو رسول اکرم کی توجہ دیکھ کر وہ سمجھے کہ رسول اکرم تو مجھے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ کا انداز تھا، ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ دیکھیں رسول اکرم نے بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، یعنی کوئی ہیزیٹیشن نہیں، کوئی جھجک نہیں، کہا کہ عائشہ سے. سبحان اللہ، ایک رسول ہیں، ایک نبی ہیں، اور محبت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. ہمارے یہاں تو محبت کا لفظ نکالنا گناہ سمجھا جاتا ہے. یعنی کیوں محبت کو غلط نام دے دیا گیا، غلط رخ دے دیا گیا؟ جبکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ لفظ استعمال کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت میں. تو محبت کے بغیر تو زندگی دیکھا جائے تو گزر ہی نہیں سکتی ہے. محبتیں ہی تو ہے جو انسان کو جینے کے لیے آگے بڑھاتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، قربانیاں دینا سکھاتی ہیں. محبت ہوں گی تو قربانیاں، درگزر، یہ سب کچھ آئے گا. تو رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دے کہ عائشہ سے. اب تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچے کہ ہمارے یہاں کے کوئی اسکالر ہے، وہ ان سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں. چاہے وہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے ایسا ماحول بنا لیا ہے دنیا میں، ہم تو اظہار کر ہی نہیں سکتے اپنی بیوی سے بھی محبت کا یا شوہر سے محبت کا. کہیں کہ ہائے ہائے کیسے بے شرم اور بے حیا ہے. تو لو، رسول اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں دیکھی. تو اصل محبت، سچی محبت تو یہی محبت ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے. پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کب راضی ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہو. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کنورسیشن دیکھیں ہسبینڈ وائف کا، کتنے فری تھے دونوں ایک دوسرے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ. یعنی گھروں کا ماحول ایسے ہی ہونا چاہیے، ہسبینڈ وائف کا تعلق ایسے ہی ہونا چاہیے، ایک مثالی گھرانہ ایسے ہی ہونا چاہیے. تو کہا کہ اے عائشہ، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کب راضی ہوتی اور کب ناراض ہوتی ہو. تو کہا کہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو کہا کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم. اور سبحان اللہ، دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کتنی سچی تھی اور کیسی ان کو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، واللہ صرف زبان کی حد تک ناراض ہوتی ہوں، یعنی صرف زبان سے آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، باقی محبت تو آپ ہی سے دل میں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک مثالی محبت، یہ تھا ایک مثالی گھرانہ، یہ ہے ایک مثالی تعلق. ہسبینڈ وائف کا تعلق ایسے ہونا چاہیے. اور وہ مشہور واقعہ جو ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں سارے وہ جانتے ہیں کہ میں یہ واقعہ بہت دفعہ لیتی ہوں، وہ سن سن کر شاید ہو سکتا تھک بھی گئے ہوں، لیکن بہرحال مجھے خود ذاتی طور پر یہ واقعہ بہت پسند ہے کہ ایکچولی ہم نے زندگی کو اتنا مشکل بنا لیا ہے، ہم نے زندگی کو اتنا ایک ڈرائی بنا لیا ہے کہ ہم شادی شدہ زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنا ہسبینڈ وائف کا. یعنی محبت یا انجوائے کرنے کا جو تصور ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے کہ جو غلط محبت کے ذریعے سے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے شادی سے پہلے. ایسا نہیں ہے، اصل محبت تو نکاح کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. اسلام میں نکاح سے پہلے کی کوئی محبت کا تصور ہی نہیں ہے، وہ سب ناجائز صورتیں ہیں تعلقات کی. جو اصل جائز تعلق اور خوبصورت تعلق یا اچھا انوائرمنٹ ہسبینڈ وائف کا ایک گھر میں ساتھ میں گزارنا وہ شادی کے بعد ہی ہے الحمدللہ. تو ہمارے دین آپ دیکھیں ہمیں جائز حدود میں رہتے ہوئے اور جائز طریقوں کے ساتھ آپ بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی آپ کے دل میں کوئی تصور بھی نہ ہو کہ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں یا کر رہے ہیں غلط کام، کیونکہ ہسبینڈ وائف ہیں. ہسبینڈ وائف کو ہی تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھنا، جب یہ آپس کا تعلق خوشگوار ہوگا، محبت بھرا ہوگا تو زندگی خوبصورت گزرے گی الحمدللہ. زندگی کو ایک بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں گزاریں گے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں سارے لطیفے کس پر آتے ہیں. لوگ تو بیزار ہیں کہ اچھا ہر گروپ پر وہ لطیفے ہسبینڈ وائف کے ہی آتے ہیں اور اس میں ہسبینڈ وائف سے بالکل بیزار ہے.
اور وہ بس ہمیشہ کہ بس گر گئی، بس ٹوٹ گئی، بس ڈوب گئی، سب کی بیویاں اس میں گئی ہوئی تھیں، تو ہائے کتنے خوش قسمت ہے سب لوگ. تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ بیوی، میری بیوی نہیں جا سکی تھی کسی وجہ سے، تو کہتے کہ افسوس میری بیوی رہ گئی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اتنی نفرت ہے بیوی سے، وہی تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے. تو یہ لطیفے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ تعلق کو اتنا ایک بوجھ سمجھ لیا ہے. ہسبینڈ وائف کے تعلق کو کیوں اس کو بوجھ سمجھیں؟ اس کو انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز صورت رکھی ہے الحمدللہ نکاح کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعلق کو جائز قرار دیا ہے، جائز بنایا، آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں شوہر بیوی اپنا تعلق قائم کریں. کچھ حدود بتا دی گئی ہیں بس، اس کے علاوہ آپ جتنا چاہیں آزاد ہیں الحمدللہ. تو ایک سفر میں عائشہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ ساتھ میں تھے، جنگ کے لیے جا رہے تھے. اب دیکھیں کتنا سنجیدہ کام تھا، جنگ کے لیے جا رہے تھے. آپ سوچیں، امیجن کریں ذرا. اور رسول اکرم نبی ہیں، لیڈر ہیں، کمانڈر ہیں، سب کچھ ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ قرآن ڈالا کرتے تھے، تو آپ نے ہر سفر میں قرآن ڈالتے، جس بھی بیوی کا نام آتا وہ سفر میں ساتھ میں جاتی تھیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام ساتھ میں آیا، قرآن میں آیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سفر میں ساتھ تھی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم آگے بڑھو، اور آپ دونوں پیچھے رہ گئے، اور کہا کہ اے عائشہ چلو ہم ریس لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اکرم نے دوڑ لگائی، تو عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی ماشاءاللہ. وہ کہتی کہ میں ہلکی پھلکی تھی اس زمانے میں، تو لہٰذا میں دوڑ میں آگے آ گئی. پھر اس کے بعد وہ کہتی کہ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ پھر ایک سفر کا موقع آیا، پھر دوڑ لگائی گئی. کہا کہ عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. پھر دوڑ لگائی گئی، تو اس وقت رسول اکرم جیت گئے. تو رسول اکرم نے یہ جواب بھی دیا مسکرا کر کہ اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یہ اس دن کا جواب ہے، یعنی جب تم جیتی تھیں اس دن کا جواب ہی آج ہے. سبحان اللہ، کتنا بہترین یہ واقعہ ہے. اور اس سے ہمارے معاشرے میں ایک مثال قائم ہوتی ہے. ہم نے سیرت پڑھنا ہی چھوڑ دیا نا، ہم سیرت پڑھتے ہی نہیں اصل میں، اس لیے ہم کو معلوم ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. ابو بکر صدیق آپ کے دوست تھے دیکھا جائے تو. تمام صحابہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا؟ تو رسول اکرم نے دوڑ کا مقابلہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ، وہ بھی سفر میں اور باہر. اور ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا جیتی اور ایک دفعہ رسول اکرم جیت گئے، اور جواب بھی دیا رسول اکرم نے کہ عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے. تو اب دیکھیں ہسبینڈ وائف کا تعلق کیسے ہوتا ہے، کتنی اچھی کنورزیشن ہے. آپ دیکھیں کتنی اچھی گفتگو، کتنی اچھی بات چیت ہے، جس میں مزاح کا پہلو بھی ہے، ایک دوسرے سے ریس لگانا بھی ہے، بات چیت ہے، محبت کا اظہار ہے الحمدللہ. اور یہ جائز ہے ساری صورتیں. اگر کوئی ہسبینڈ وائف دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کیا کوئی گناہ کا کام ہے یہ؟ لیکن ہمارے معاشرے میں اگر آج کوئی اسکالرس، کوئی دین کا کام کرنے والے لوگ ہسبینڈ وائف ہی دونوں دوڑ کا مقابلہ کریں، آپ بتائیے پورے میڈیا میں کیا چرچا ہوگا. ہائے درس دیتے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، اچھا کلاسز لیتے ہیں اور ایسا بھی کر رہے ہیں. جیسے وہ ایک کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، مجھے ہمیشہ وہ واقعہ یاد آتا ہے. ہم نے ایک دفعہ درس سنا تھا کسی کا، تو وہ کہتی ہے کہ جب کہیں وہ ہوٹل میں اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے گئیں، اپنی خود کے بچوں کے ساتھ اور ہسبینڈ کے ساتھ، تو یہ لوگ ہوٹل سے نکل رہے تھے اور ساتھ کوئی اور داخل ہو رہا تھا. کہنے کہ ہائے باجی درس بھی دیتی ہیں اور ہوٹل میں کھانا بھی کھاتی ہیں، تو اس میں کیا بری بات ہوئی بھلا؟ تو ہم نے کانسیپٹ کیا بنا لیا کہ دیندار لوگ نہ ہنس سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا دین الحمدللہ اتنا خوبصورت دین ہے، ہمارا فطری دین ہے ہمارا، وہ ہمیں کوئی دنیا کی خوشیوں سے روکتا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بار زور زور سے بات کر رہی تھی، رسول اکرم کو کچھ جوابات دے رہی تھی، اور اتفاق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی وقت رسول اکرم سے ملنے کے لیے آ رہے تھے. تو جیسے آپ نے حجرے سے باہر عائشہ رضی اللہ عنہ کی تیز آواز سنی، زور سے آواز سنی، تو ابوبکر صدیق کو بہت غصہ آ گیا کہ رسول اللہ کو جواب دے رہی ہے. تو اس وجہ سے وہ اندر دوڑے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیچ میں آ گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے کر لیا. تو ابوبکر صدیق اپنا ہاتھ جھٹک کر واپس چلے گئے غصے میں. اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد رسول اکرم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا مسکرا کر کہ اے عائشہ دیکھا ہم نے کیسے تمہیں اس شخص سے بچا لیا. سبحان اللہ، ایک بیوی جو ابھی زور سے جوابات دے رہی تھی اپنے شوہر کو، اور اسی بیوی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بطور ایک ہسبینڈ تھے آپ نے انہی کے والد سے، ان کی مار سے بچا لیا. یہ کیسی محبت ہے آپ دیکھیں، اور کیسا یہ آپس کا تعلق ہے. تو یہ ہوتا ہے شوہر بیوی کا تعلق، کہ شوہر بچانے والا ہوتا ہے بیوی کو دوسروں کی طنز و طعنوں سے، دوسروں کی تکلیف سے. یہ تو والد ہی تھے اور وہ صحیح تربیت کرنے کے لیے، مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن رسول اکرم نے پھر بھی گوارا نہ کیا اور بیچ میں آ گئے، جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہی کو جواب دے رہی تھیں. آپ تصور کریں آج ایسا ہو سکتا ہے؟
کہ شوہر اتنے بڑے دل والے ہیں کہ بیوی اگر چھوٹی موٹی زبان درازی کرے تو وہ درگزر سے کام لیں. بہرحال تو یہ مثالی گھرانہ ہے، یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ کیسے بیویاں تھیں، کیسے شوہر کا خیال رکھتی تھیں. جب ابو طلحہ سفر سے واپس آیا اور ادھر بچہ بیمار تھا اور اس کی ڈیتھ بھی ہو چکی، لیکن ان بیوی کو کس قدر خیال شوہر کا کہ شوہر کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ ابھی سفر سے تھک کر آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، بھوکے ہیں، پہلے کھانا پیش کر دیا. جب شوہر نے پوچھا کہ بچے کی کیا حالت ہے تو کہا کہ پہلے سے بہت آرام میں ہے. اتنی سمجھداری کہ آج مجھ میں اور آپ میں، ہم میں اتنی سمجھداری ہے کہ ہم اتنا اچھا جملہ کہہ سکتے ہیں. ہم تو آتے سے شوہر نے گھر میں قدم نہیں رکھا، دروازے میں ابھی کھولا بھی نہیں دروازہ آفس سے آنے کے بعد کہ یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، یہ فلاں چیز ٹوٹ گئی ہے، فلاں چیز کا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، بچے نے یہ خراب کام کیا، آج بچے نے وہ کیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کمپلین لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک بیوی کی ذمہ داری کہ جب شوہر گھر میں آئے تو آتے سے اس کو ہر پریشانیوں والی خبر نہ سنا دے، بلکہ حکمت سے اور سمجھداری سے کام لے. پہلے شوہر کو کمفرٹ فراہم کرے، جو بھی کچھ دینا ہو، کھانا کا وقت تو کھانا فراہم کرے، جو بھی آرام دینا ہو آرام دے. اور ابھی انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا فادر سے بیٹے کا کہ اس کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے. کتنا ان کی صبر، ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے. اور واقعی میں ام سلیم بہت مشہور خاتون تھی، کہا جاتا کہ اتنی جینیس تھی ماشاءاللہ وہ، بلکہ لوگ تو کہا کرتے کہ آج کے دور میں اگر وہ ہوتی تو وہ کسی کنٹری کی باقاعدہ لیڈر بھی بن سکتی تھیں. اتنی ان میں ہمت تھی ماشاءاللہ، اتنی بولڈ تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ان کو جھجک نہیں تھی، وہ ہر قسم کا سوال کر لیتی تھی. اور آپ دیکھنا ان کی ہمت ہی کی داد دینی چاہیے کہ جب ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو ام سلیم نے کہا تھا کہ تم مشرک ہو اور میں مسلمان ہوں، کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو تو وہی میرا مہر ہوگا. کھڑے کھڑے اسلام کی دعوت دے دی ماشاءاللہ نکاح کے لیے. اور ابو طلحہ نے سن بھی لی اور اسلام قبول کر لیا، اور وہی ان کا مہر قرار پایا ابو طلحہ کا اسلام لانا. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کتنی کامیاب زندگی گزری ان کی. تو یہ ہوتی ہیں بیویاں کہ اپنے شوہر کے کمفرٹ کا اس طرح سے خیال رکھتی ہیں. تو بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا اس طرح خیال رکھیں. پھر اسما بنت ابی بکر اور زبیر بن عوام آپ دیکھ لیں، پوری زندگی ان لوگوں کی تقریباً آخر تک زندگی ان کی الحمدللہ ساتھ میں بہت اچھی گزری. بہت لاسٹ پیریڈ میں ان کی ڈیورس ہوئی تھی. تھوڑا سا سن کے دل کو دھکا لگتا ہے، لیکن ایکچولی یہ چیز ایک حقیقت ہے. اور وہ ڈیورس ہونے کے بعد بھی اسما بنت ابی بکر ہمیشہ زبیر بن عوام کی تعریف کیا کرتی تھی. کبھی اسما رضی اللہ عنہ کی زبان سے زبیر رضی اللہ عنہ کی کوئی شکایت نہیں سنی گئی. کہا جاتا ہے کہ ایک بار اسما رضی اللہ عنہ نے آ کر شکایت کی کہ مجھے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، بہت کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شروع میں زبیر بن عوام کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا تو یہ گھوڑے کے لیے خود چارہ لانے کے لیے جاتی تھیں جنگل میں اسما رضی اللہ عنہ. کہا جاتا ہے کہ کھجور کا ٹوکرا اٹھا کے خود لاتی تھیں وہاں سے فارم سے. تو ابو بکر سے آ کر انہوں نے شکایت کی کہ ابو بکر اسما رضی اللہ عنہ کے والد تھے. تو کہا جب ابو بکر سے شکایت کی کہ مجھے بہت کام کرنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اور زبیر میرے پاس اتنا پیسہ نہیں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے، میں کیا کروں؟ تو ابو بکر نے ان کو صبر کی تلقین کی کہ صبر کرو، یہ حالت گزر جائیں گے. اب دیکھیں یہ ہوتی ہے بیویاں کہ شوہر کے ہر کام میں مدد کرنے والی. اور والدین بھی ان کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ تم شوہر کو سپورٹ کرو، شوہر کی مدد کرو. ہمارے آج کے دور کے جیسے والدین نہیں تھے کہ اچھا شوہر نے تم سے یہ کہا، سسرال والوں نے یہ کہا، چلو کمر کس کے آ جاتے ہیں اور لڑائی کروا دیتے ہیں اور سپریشن کروا دیا یا اور لڑائی جھگڑا کروا دیا. ایسے ناسمجھی سے کام نہیں لینا چاہیے. ہسبینڈ وائف کا تعلق، یہ خوشگوار زندگی اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھیں، صحیح طریقے سے ڈیل کریں. چھوٹی چھوٹی بات اٹھا کر میکے جا کر کہہ دی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ناسمجھی والی بات ہوئی. تو گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کوئی کورٹ نہیں ہوتی. کچھ فیصلے دل سے بھی کیے جاتے ہیں اور کچھ دماغ سے کیے جاتے ہیں. اب ہر معاملے کو عدالت میں لے کر جانے کا سوچیں گی، ہر معاملے کو کورٹ میں لے کر جانے کا سوچیں گی، ہر معاملے میں آپ شکایت کریں گے شوہر کی یا شوہر شکایت کرے بیوی کی، اور یہ اس کو شکایت کرے، وہ اس کو شکایت کرے، اور بس گھر ایک میدان کارزار بنا ہوا ہے، ایک جنگ کا میدان یا پھر ایک کورٹ کا ماحول. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں یہ دل والے معاملات ہوتے ہیں. ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی خوبصورت اسی وقت گزر سکتی ہے جب آپس میں آپ بہت چیزوں سے درگزر نہیں کرتے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو حساب کتاب میں وقت گزر جائے گا. پورے دن رات پھر وہی ہوگا کہ وہ فلاں وقت آپ نے وہ 10 تاریخ کو مئی کے 2010 میں آپ نے مجھے 10:10 پر وہ جملہ کہا تھا، آپ نے میری والدہ کے بارے میں یہ کہا تھا، آپ نے میرے بھائیوں کے بارے میں یہ کہا تھا، آپ نے مجھے یہ کہا تھا، آپ نے مجھے وہ کہا تھا. تو ایسی چیزیں یاد رکھنے کی نہیں ہوتی، یہ چیزوں کو بھلا دینا چاہیے. اگر ایسی چیزیں آپ یاد رکھیں گی تو پھر تو زندگی کی گاڑی گزر ہی نہیں سکتی، وہ تو وہیں جام ہو جائے گا پہیا.
تو لہٰذا کچھ فیصلے دل سے بھی کیے جاتے ہیں، کچھ دماغ سے، عقل بھی استعمال کریں کہ کیا کریں گی میکے جا کر. اگر شوہر سے لڑ جھگڑ کر چلی جائیں گی میکے تو میکے میں کون ہے جو آپ کو ویلکم کرے گا؟ تھوڑے دن کے لیے ویلکم کوئی بھی کرتا ہے، بعد میں کوئی یعنی شادی کے بعد میکے میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے لڑکی کی. اس کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہے. اسی لیے جو ہم پہلے کے والدین نا کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے وہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن اسی لیے وہ کہا کرتے تھے تاکہ لڑکیوں کو یہ بات ان کے کانوں میں پڑ جائے کہ اصل گھر تمہارا شوہر کا گھر ہے، کہ جہاں سے اب تم جا رہی ہو جہاں دلہن بن کر، وہیں سے تمہارا جنازہ نکلے گا. تو ایک طرح سے انہیں لڑکیاں دل میں یہ بات بٹھا لیتی تھی کہ مجھے بلا وجہ زبردستی چھوٹی چھوٹی باتوں پر میکے جا کر کمپلین نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جہاں اگر کچھ ہے جائز ریزن، کوئی سالڈ ریزن اگر ہے، واقعی میں شوہر کی طرف سے تکلیف ہے تو ضرور کہیں، مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو کورٹ میں لے کر نہ جائیں. یہ گھر کا معاملہ ہے اور دل کا معاملہ ہے. پھر آپ دیکھیں سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیسے کرتے تھے، کیسے تعلقات تھے، کیسی وہ غمخوار اور کیسی وہ خدمت گزار بیوی تھی ماشاءاللہ. اور خود رسول اکرم بھی ان کا کتنا خیال رکھتے تھے، کتنا رسپیکٹ، کتنی محبت. اور یہ ایسی خدمت گزار بیوی تھی کہ جب ہم پڑھتے ہیں سیرت تو حیرت ہوتی ہے. کبھی ہم تو اتنے سالوں سے سعودی عرب میں رہے لیکن کبھی ہمیں وہ غار کی طرف جانے کا موقع نہیں ملا، اور ویسے وہاں جا کر کوئی ثواب بھی نہیں ہے. غار ہرا میں کچھ لوگ جاتے بھی ہیں، وہاں جانے کا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن غار ہرا کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے اونچے پہاڑ پر ہے کہ بہت مشکل سے چڑھنا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم سے ملاقات کے لیے یہ آپ کا توشہ لے کر، کھانا لے کر خود جاتی تھی وہاں پر. حالانکہ ان کے پاس غلام تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ شوہر کی خدمت تھی. تبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے. اتنی محبت سے ان کو یاد کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان پر رشک آیا. اور عائشہ رضی اللہ کہ کیا آپ ان کو یاد کرتے ہیں، وہ تو بوڑھی خاتون تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی بیویاں دی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کیوں نہ انہیں یاد کروں. انہوں نے اس وقت مجھ پر مال خرچ کیا جب کسی نے مجھ پر مال خرچ نہیں کیا. انہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب کوئی ایمان نہیں لایا. اس وقت مدد کی جب کوئی مدد کے لیے تیار نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مجھے اولاد دی. سبحان اللہ، ایسی خدمت گزار بیوی تھی کہ رسول اکرم ان کا انتقال کے بعد بھی ذکر کیا کرتے تھے. پھر سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے رسول اکرم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہیں، زینب رضی اللہ عنہا کی ہیں. کہ زینب رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اکرم کی بیٹی تھیں، کہ کیسے انہوں نے اپنا ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنا ہار بھیج دیا، اپنا قیمتی ہار بھیج دیا فدیے کے طور پر، بطور فدیہ. جو ان کی والدہ کی نشانی تھی اس کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن اپنے شوہر کے لیے وہ ہار بھیج دیا تاکہ ان کی رہائی ہو جائے. یہ ہوتی ہیں بیویاں قربانی دینے والی. پھر فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا کہ رسول اکرم کے پاس آئیں کہ کوئی غلام مل سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تکلیف پڑ گئی ہے، ہو گئی ہے چکی پیستے پیستے. وہ اپنے ہاتھ سے آٹا، یعنی وہ چکی پیستی تھی، چکی میں آٹا پیستی تھی گیہوں ڈال کر، جو بھی اس وقت ہوتے تھے، جو وغیرہ ڈال کر، اور اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں. تو رسول اکرم نے کہا کہ اے بیٹی، میں تمہیں ابھی تو مجھے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، ان کو غلام تقسیم کرنے، میں تمہیں وہ ذکر نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم اپنی تھکان بھول جاؤ. اور پھر آپ نے وہی تسبیح فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بتایا تھا ان کو پڑھنے کے لیے. اور ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دوڑی دوڑی آئیں اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل بے چین ہو گیا اور آپ فوراً علی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. صحابہ سے بھی کہا اور خود بھی نکلے ڈھونڈنے. تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ کونے میں نیچے مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم پر ساری مٹی لگ گئی ہے علی رضی اللہ عنہ کو. آپ نے ان کو نہایت ہی محبت سے پکارے کہ اے ابو تراب. اور اس وقت رسول اکرم کا یہ دیا ہوا جملہ علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجھے بہت پسند تھا، سب سے زیادہ پسند یہی جملہ تھا. ان کی وہ کنیت پڑ گئی تھی ابو تراب کے، اے مٹی کے بیٹے. تو اٹھا کر ان کو لے کر آئے اور دونوں کو رخصت کر دیا اور خوشی خوشی واپس لوٹے. تب ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی آپ تو بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں. تو کہا کہ ہاں، 2 لوگوں کو ملوا دیا ہے. یعنی آپ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے خفا رہیں، ایک دوسرے سے ناراض رہ کر دوری اختیار کریں. سبحان اللہ. اب دیکھیں رسول اکرم کی تربیت اپنے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی کیسی تھی کہ آپ نے ہسبینڈ وائف میں جدائی کو برداشت نہیں کیا. آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ اے علی، تم نے فاطمہ کو کیا تکلیف دی، کیوں ناراض ہو کر آ گئے؟ ڈانٹا نہیں بلکہ دونوں کو ملوا دیا. یہ ہوتا ہے کردار والدین کا بھی اور شوہر اور بیوی کا بھی، کہ بیوی بھی پریشان ہو جائے اگر شوہر ناراض ہو اور شوہر بھی پریشان ہو جائے اگر بیوی ناراض ہو. دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. پھر عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین تھے، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے والے تھے اور بہت غصے کے تیز تھے، لیکن ان کا غصہ ہمیشہ جائز باتوں پر ہوتا تھا، بے جا باتوں پر نہیں ہوتا تھا، بلا وجہ نہیں ہوتا تھا. اور وہ خود کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ہوتا تو ان کو اتنی دلچسپی نہیں تھی عورتوں سے، شادی وغیرہ سے.
لیکن وہ اتنے نرم پڑ گئے تھے دین کی وجہ سے بہت زیادہ. تو کہا رہے تھے کہ جب وہ امیر المومنین تھے تو ایک شخص اپنا معاملہ لے کر, اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس پہنچا, اور اس کی شاید اس کی بیوی سے کچھ نوک جھونک ہو گئی تھی یا کچھ پرابلم ہو گئی تھی, تو میں ہو گئی تھی. تو وہ مسئلہ لے کر پہنچا, وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا. جب وہ پہنچا دروازے پر تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے اندر سے آواز آ رہی ہے, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا, اور یعنی ان کی بیوی کی آواز تھی غالباً, جو کچھ زور زور سے باتیں ان کو سنا رہی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو, اور عمر رضی اللہ عنہ خاموش تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے, پتہ چلے کہ کوئی شخص آیا تھا, وہ آگے جانے لگا. شخص وہ یہ آواز سن کے وہ آگے نکل گیا تھا. انہوں نے اس کو واپس بلایا اور پوچھا کہ کس لیے آئے تھے. تو کہا کہ ایسا معاملہ تھا کہ میں اپنی بیوی کو ڈیورس دینا چاہتا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ بہتر طریقے سے رہو, یہی عورت تمہارے بچوں کی ماں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں, یعنی عمر رضی اللہ عنہ جو اتنے سخت مزاج تھے, کیسے وہ بیوی کے سامنے نرم ہو گئے تھے, اور کیوں وہ برداشت کر رہے تھے بیوی کی بات, کیونکہ وہ ان کے بچوں کی ماں تھی. آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دیتے رہیں گے تو خاندان تو یوں ہی بکھر جائے گا, خاندان تو ٹوٹ جائے گا. تو ایسا یعنی یہ چیز درست نہیں ہے کہ آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دیں, نہیں. اور اگر ڈیورس ہوتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, تو آپ دیکھیں اس کا اثر خاندان کے ہر فرد پر پڑتا ہے, اور سب سے زیادہ بچوں پر اثر پڑتا ہے. اگر مرد اور عورت صبر اور ضبط سے کام لے لیں, درگزر کریں, تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں, بہت سے گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچے رہیں. تو ایک غلط فیصلہ بعض اوقات, یہ ایک غلط قدم جو آپ کا اٹھایا ہوا ہے, اس کا اثر آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے. یعنی ایک غلط فیصلے کی وجہ سے کئی خاندان, آگے آنے والی نسلیں متاثر ہو سکتی ہیں. تو کبھی ایسا کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں, بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. یہ خلا, طلاق, یہ ساری چیزیں, سیپریشن جو بھی ہے, یہ ایسی بس یہ ایسے کھیل نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کھیل میں ہی اس کا ڈیسیجن لے لیا, نہیں, بلکہ یہ بہت سوچ سمجھ کر کیے جانے والے فیصلے ہیں. آپ دیکھیں سب سے بڑا نقصان کس کا ہوتا ہے, بچے کا ہوتا ہے, کہ وہ بچے کس طرح سے پھر یعنی کیسا وہ بچے ایک نفسیاتی شکار بن جاتے ہیں. جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں تو ان کے بچے آپ دیکھیں ہمیشہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ چیز کی کمی رہ جاتی ہے ان میں, کیونکہ ان کو ماں باپ کا ایک ساتھ پیار نہیں ملتا. تو بچوں کا سوچیں اور پھر کوئی فیصلہ اٹھائیں, فیصلہ لیں. اور ہمیشہ ہسبینڈ وائف کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان مع العسر یسرا, کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں تنگی رکھ دی ہو, ضرور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے. اور مجھے ہمیشہ وہ واقعہ بہت اچھا لگتا ہے, ایک چھوٹی سی کہانی کی صورت میں ہی آیا تھا, وہ اکثر ہر کتاب میں آتا ہے کہ ہسبینڈ وائف میں بہت زیادہ تکرار ہوتی رہتی تھی, لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے. تو دونوں گھر کے لوگ پریشان تھے کہ کیسے ان کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے. تو والدہ نے کہیں سے کچھ لا کر دے دیا کہ بھئی یہ چیز تم اپنے دانتوں میں پکڑ لینا, کچھ نسخہ ہے یہ, اور اس سے ہو سکتا ہے تمہارے لڑائی جھگڑے پر اثر پڑے. اور جب بھی جھگڑا ہو, ماں نے کہا کہ جب بھی جھگڑا ہو شوہر سے, تو تم یہ چیز اپنے دانتوں میں دبا لیا کرنا. اب جب بھی جھگڑا ہوتا تو وہ بیوی اپنے دانتوں میں وہ دبا لیتی. اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ تھوڑے دن کے بعد سارے جھگڑے وگڑے ختم ہو گئے. اب دونوں الحمدللہ بہت خوش تھے کہ چلو جھگڑے ختم ہو گئے, زندگی اچھے سے گزر رہی ہے. تو وہ بیوی نے سوچا کہ میں دیکھوں تو سی کہ اس میں کیا چیز, اس نسخے میں کیا چیز لکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جھگڑے ختم ہو گئے. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں چپ رہوں گی. یعنی ایکچولی وہ ایک, آپ یہ کہہ سکتے کہ سائیکولوجیکلی اس طرح سے وہ کیا گیا کہ جب دانتوں میں آپ دبا لیں گے کوئی چیز, تو آپ کچھ بول ہی نہیں سکیں گے, جھگڑا ہی نہیں کر سکیں گے. کہ جھگڑا کب بڑھتا ہے, جب دونوں طرف سے تکرار ہوتی رہتی ہے, دونوں طرف سے جواب بالکل یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. کہ بیویاں کہتی کہ لو ہم کوئی پیچھے کیوں رہے, ہم کیا کوئی کم ہے کیا کسی سے. تو بس پھر وہ جھگڑا شروع ہوتا رہتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. تو کوئی ایک فریق کو خاموش ہو جانا چاہیے تاکہ جھگڑا نہ بڑھے. تو جب آپ خاموش رہیں گے تو جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے الحمدللہ. تو تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو واقع ایلا ہے اس میں ازواج مطہرات کا جو جواب تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کی ڈیمانڈ پر ہی ناراض ہو گئے تھے, کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم کو خرچہ زیادہ چاہیے, غلہ زیادہ چاہیے. تو رسول اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی, کہ کیونکہ ازواج مطہرات سب کے لیے رول ماڈل تھی ماشاءاللہ. اگر وہ اس طرح سے کھانے پینے کا مطالبہ کرنے لگی تھی, اور جائز ضرورت کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا تھا, کوئی غلط مطالبہ نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ رول ماڈل تھی, تو جو رول ماڈلز ہوتے ہیں ان کو تو بہت قربانیاں دے کر زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو رسول اکرم کو یہ بات پسند نہیں ہے, اور آپ ایک مہینہ ان سے ناراض ہو کر چلے گئے, اور آپ نے کہا کہ میں ایک مہینہ کسی سے بات نہیں کروں گا, کسی سے تعلق قائم نہیں رکھوں گا. اس کو ایلا کہتے ہیں, واقع ایلا. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے. تو جب رسول اکرم واپس تشریف لائے, اور ابھی وہ مہینہ 29 ڈیز کا تھا, 29 دن کا تھا, تو آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ,
آپ نے تو 1 مہینے کی نظر مانی تھی، قسم کھائی تھی، آج تو 29 دن ہی ہوئے ہیں. تو کہا کہ اے عائشہ مہینہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے. اس سے ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت پتہ چلتی کہ کیسے وہ ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی کہ انہوں نے برابر دنوں کو گنا تھا 29 ڈیز کا. اور دوسری بات یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے حصے مزاح بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو رسول اکرم سے محبت تھی اور کیسے وہ برابر ہر چیز کو یاد رکھتی تھی ماشاء اللہ. جب رسول اکرم نے پوچھا کہ عائشہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سوچ سمجھ کر جواب دینا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا کہ تم اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہو یا پھر تم چاہتی ہو کہ تمہیں سپریٹ کر دیا جائے اور تمہیں اچھا کچھ دے دلا کر رخصت کر دیا جائے، جو آیت تخیر نازل ہوئی تھی سورہ احزاب میں، اس کا ذکر ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اس میں مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے والدین سے میرا جواب آپ ابھی سن لیجیے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے ساتھ میں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اتنی کم عمر لڑکی تھیں وہ اس وقت، لیکن انہوں نے کتنا صحیح جواب دیا تھا. تو بعض اوقات کمپرومائز کرنا پڑتا ہے آپ کو، یعنی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ چیزوں پہ کمی بیشی پر آپ کو گزارا کرنا پڑتا ہے. ہمیشہ حالت ایک جیسے نہیں رہتے. لیکن آپ دیکھیں یہاں ازواج مطہرات اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی سمجھداری ہم کو پتہ چلتی کہ کیسے انہوں نے شوہر کے ساتھ کو چنا. ان کو دنیا نہیں چاہیے تھا، ان کو کھانا پینا، ایک وقت کا کھانا پینا نہ ملے کوئی بات نہیں، کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے، جو ہسبینڈ وائف کے ساتھ زندگی ہے، وہ آپ کو ویسے نہیں مل سکتی پھر ہمیشہ. پھر دوسری طرف ہمیں دیکھتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے خود انجام دیتی تھی. حالانکہ خادمہ بھی تھی گھر میں، لیکن آٹا خود گوندتی، رسول اکرم کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، خود آپ کے سر میں کنگھی کرتی ہیں، آپ کا سر دھو دیتی تھیں ماشاء اللہ. تو آپ کا اتنا خیال تھا ان کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایک نیک بیوی کی یہی خصوصیات ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کا خیال رکھے. اب یہ ہمارا جو کل کے ٹاپک کا کنٹینیویشن تھا مثالوں کے ذریعے سے، وہ مثالیں آج ابھی ہماری ختم ہوئیں. اب ہم جو ہمارا اگلا آج کا ٹاپک ہے، جو مین آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پیرنٹنگ، تربیت اولاد، بچوں اور والدین کے درمیان ہمارا تعلق کیسا ہو، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے پیرنٹنگ، اور اس کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کی ہوں کہ بچوں اور والدین کے درمیان تعلقات کیسے ہوں، پھر تربیت، اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنا سکتے ہیں. تو آئیے اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ تحریم کی آیت، بہت مشہور آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے سخت اور شدید فرشتے مقرر ہیں، یعنی اس کے داروغہ مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو بچوں اور اہل و عیال کی تربیت کے لیے ہمیشہ یہی آیت پیش کی جاتی ہے. آپ جتنے بھی تفاسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو تربیت کے لیے یہی آیت ملے گی کہ ہم اپنے بچوں کی یا اپنے اہل و عیال کی تربیت کیسے کریں. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے اصل میں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں یا اپنے اہل و عیال کی. اور شوہر پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یعنی گھر کے مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی تربیت کرے. تھوڑا سے پہلے ہم اپنے معاشرے کی جو کچھ ہماری ایک معاشرے کی جو جھلکیاں ہیں یا تصاویر ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی امیجنیشن میں، کہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ یعنی 2 ایکسٹریم پائی جاتی ہے ہمارے یہاں پر، یعنی افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ یا تو بچوں کے ساتھ اتنا سخت رویہ ہو، اور اسپیشلی فادر اور بچوں کا یا والدین اور بچوں کا، کہ اگر والد گھر میں آئے تو جیسے ایسے لگا کہ گویا کہ کوئی ایسے پرسن گھر میں آ گئے کہ پن ڈراپ سائلنٹ ہونا چاہیے، کوئی شور نہ ہو، کوئی بات چیت نہ ہو، کوئی ہنسی مذاق نہ ہو، بلکہ الٹا ارے زور سے کیوں ہنس رہے ہو، معلوم نہیں گھر میں فادر ہیں، زور سے مت ہنسو، ایسا مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، کھیلو کودو نہ، شور نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ پیو. یہ ایکسٹریم پائی جاتی ہے کہ والد کو ایک ایسا بنا دیا گیا ہے ہوا، یا گویا کہ کوئی شیر آیا ہے. ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک ایکسٹریم ہے، یہ شدت پسندی ہے. دوسری طرف اس کو ختم کرنے کے لیے بعد کے آنے والے لوگوں نے اس میں اتنی آسانی پیدا کر دی کہ کہتے کہ والد کو یا والدین کو ایسے بنا دیا گیا
کہ جیسے وہ میں اگر عام لینگویج میں کہوں کہ پیروں میں ڈال لینا یا گلے میں پہن لینا، کہ کہتے کہ نہیں ہم نے تو ہمارے بچوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا ہے، ہمارے بچے ہمارے دوست ہیں، اور وہ بچے ماں باپ پر مذاق میں یا ویسے ہی ضد کریں، پیر ماریں بچوں کو، ہاتھ اٹھائیں، چاکلیٹ نہ دینے پر چلائیں، والدین کو برا بھلا کہیں، بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ کچھ بچے اتنی زبان درازی اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں والد کے ساتھ کہ سمجھے اگر کسی والد کا کچھ کچھ ان میں کچھ کمی بیشی ہے، سمجھے کچھ ان کے اندر جسمانی، تو وہ نام لے کر والد کو پکارتے ہیں، اس قدر بدتمیزی ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو ایکسٹریم ہے اصل میں، یہ بالکل غلط ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ بچے ہمارے دوست ہیں تو وہ بچے آپ کو پیروں میں پہن لے یا آپ کو جیسا چاہے آپ کے ساتھ ٹریٹ کریں، رویہ رکھیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اور والدین اور بچوں کے ساتھ ایسا رویہ ہو کہ بچے آپ سے بات ہی نہ کر سکیں، بلکہ بعض اوقات پہلے ایسا کہا جاتا تھا کہ وہ بچے اتنا ڈرتے ہیں ان کے والد سے کہ جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی پینٹ خراب ہو جاتی ہے، اس طرح سے اتنا ڈرتے ہیں بچے۔ تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ والد ہیں، انسان ہی ہیں، وہ آپ کے والد ہیں، کوئی نعوذ باللہ کوئی انسانوں سے ہٹ کر تو نہیں ہو سکتے، تو کیوں اتنا ڈرنا کہ بچے سہم جائیں؟ تو یہ دو ایکسٹریم سے ہٹ کر ہم کو اپنے معاشرے میں ایک ایسا اعتدال قائم کرنا ہوگا، والدین کا بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہو کہ ادب اور احترام بھی ہو، اس میں محبت بھی ہو، اور بچے آرام سے اپنے مسائل اپنے والدین سے ڈسکس بھی کر سکیں، وہ کوئی تھرڈ پرسن کے پاس، تھرڈ پارٹی کے پاس نہ جائیں، کیونکہ ان کو جو اچھا مشورہ والدین دے سکتے ہیں، جو خیر خواہی والدین کر سکتے ہیں بچوں کی، وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا کوئی بھی، چاہے کوئی کتنا بھی اچھا دوست ہو۔ پھر دوسری اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی بچوں کی تربیت کی بات کی گئی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ والد کا ہی ذکر کیا گیا ہے کہ والد نے بچوں کی تربیت کی ہے، جبکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں اکیلی ذمہ داری ڈال دی جاتی، بلکہ ایک بہت اچھا پوسٹ آیا تھا واٹس ایپ پر کہ ہمیشہ والدہ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ اچھا تم نے بچوں کی تربیت اچھی کی نہیں، تم نے بچوں کو بگاڑ دیا، تم نے بچوں کے ساتھ ایسا کیا۔ تو بھئی والدہ کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے؟ یہ والدہ کی اکیلی ذمہ داری کیا؟ بیچاری کیا کیا کرے؟ وہ گھر کے پکوان پکائے، کچن دیکھے، سسرال والوں کو دیکھے، گھر کے دوسرے کام دیکھے، یا بچوں کو سنبھالے۔ تو پوری فل ذمہ داری تو آپ والدہ پر نہیں ڈال سکتے، یا تو پھر گھر کے کام سے اس کو بری ذمہ کریں، گھر کے کام سے اس کو ہٹا دے کہ ٹھیک ہے کچن تم نہ دیکھو، تم بچوں کی تربیت کرو بس، تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ پھر اس کے بعد مورد الزام ٹھہراتے، لیکن وہ کچن بھی دیکھے، یہ سارے کام بھی کرے، پھر بچوں کی تربیت بھی کرے، تو آپ کسی ایک کے کندھے پر بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ والدین کی پہلی بات تو پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، ایک پورے انوائرمنٹ ہوتا ہے بچے کو، پورا ایک ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے بچے کی تربیت کے لیے، ایک کوئی اکیلے پرسن، ایک اکیلے لوگوں سے نہیں ہو سکتا یہ کام۔ اور یہ بھی نہ سوچے کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ بچوں کو اسلامک اسکول بھیج کر یا سنڈیز اسلامک اسکول بھیج کر آپ سمجھتے کہ بچے نیک بن جائیں گے، کیسے بنیں گے نیک؟ وہ 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ تو جن والدین کے ساتھ بچے اتنا وقت گزارتے ہیں، جس انوائرمنٹ میں وہ رہتے ہیں، جس ماحول میں وہ پرورش پا رہے ہیں، اس کا اثر ان پر زیادہ ہوگا۔ وہ 1 گھنٹے کی کلاس کا اثر ان پر کیا ہو سکتا ہے جو وہ ویکلی 1 گھنٹہ لیتے ہیں؟ اصل تو اثر ماں باپ کا، گھر والوں کا ہوتا ہے بچوں پر۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ ہے اس کی تربیت یا ادب سکھانا، اور یہاں پر بھی باپ کا ہی ذکر کیا گیا ہے، ماں کا نہیں ذکر کیا گیا۔ ہاں، بچپن میں بچوں کی تربیت یا بچپن میں والدہ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب ٹین ایج کے قریب آتے ہیں، 13-14 سال کے قریب، تو اس وقت پھر والد کا کردار سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ حدیث بھی ہم یاد رکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ہیں جس سے اس کو بعد میں بھی اجر ملتا رہتا ہے، اس کا اجر کنٹینیو ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے ولد صالح، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے۔ دوسرا علم نافع، علم ينتفع، جو نفع بخش علم جو وہ دے کر گیا ہے دنیا میں۔ اور تیسرا صدقۃ جاریہ، یعنی کوئی ایسا کام وہ کر گیا جو صدقہ اس نے دیا تھا، پیسہ جو اچھے نیک کاموں میں لگا تھا اور اس پر آج بھی اس کی وجہ سے نیک کام ہو رہا ہو۔ تو یہ 3 چیزوں کی وجہ سے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا اعمال نامہ نیکیاں ملنے کے لیے منقطع نہیں ہوتا، بلکہ اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں اور اجر پہنچتا رہتا ہے الحمدللہ۔ تو میں اور آپ ہم سوچیں کہ ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہ ہم ولد صالح
نیک اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں جو ہمارے آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمارے لیے دعائیں خیر کرے گی. کہ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا کہ ہم نے بچوں کو بہت مہنگے مہنگے اسکول میں ڈال دیا, ان کی فیس ہزاروں ریالوں میں ہے, ان کی بس, ان کے اسکول کا یونیفارم, ان کی کتابیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کے روزمرہ کے کھانے کے خرچے, ان کے جو ہم کہتے ہیں نا اسنیکس ہی ہم لے لیں, کیا کہیں گے, ایکسٹرا کی چیزیں, جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں, کھانے کے علاوہ مہنگے مہنگے چاکلیٹس یا اور کچھ چیزیں, اسکول کے بیگس اتنے مہنگے. تو کیا یہ مہنگی مہنگی چیزیں پرووائڈ کر دینا, ان کو سوسائٹی میں مہنگے کھلونے پرووائڈ کرنا یا یہ چیزیں دینا, کہ یہ ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہیں چیزیں؟ یا یہ کہ یہ اولاد جب اگر ہم ان کو دنیا کی ہر فیسلٹی پرووائڈ کر دیں تو کیا یہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعائیں خیر کریں گے, کوئی ایسا نیک کام کریں گے جو میرے لیے کام میں آ سکتا ہو؟ تو یہ ضرور ہم سوچیں بطور والدین, اس حیثیت کے ساتھ کہ ہم والدین ہیں, تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے مجھے میری قبر میں فائدہ ہو سکتا ہے یا آخرت میں فائدہ ہو سکتا ہے. تو جو 3 چیزیں انسان چھوڑ جاتا ہے, تو بچوں پر والدین کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے اوپر اسپینڈ کیا جائے, ان کے اوپر خرچ کیا جائے, لیکن خرچ بھی لمٹ میں رہ کر, کیونکہ ہم سے ہمارے ہر مال کے بارے میں سوال ہوگا. اگر ہم نے بلا وجہ اور ایکسٹرا خرچ کیا تھا, فضول خرچی میں خرچ کیا تھا, یا صرف برانڈ کا ہم نے عادی بنا دیا تھا بچوں کو, یا ان کو ایڈکٹ بنا دیا تھا برانڈز کا, تو پھر یہ بھی ہم سے ہی پوچھو گی. پھر دوسرا حق بچوں کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف اور عدل سے کام لیا جائے, کہ اگر آپ ایک بچے کو پیار اور توجہ دے رہے ہیں تو دوسرے بچے کو بھی اسی طرح سے پیار اور توجہ دیں. ایک بچے کو آپ نے یہ ڈریس دلایا ہے تو دوسرے بچے کو بھی سیم اسی قیمت کا ڈریس دلائیں. ایک بچے کے لیے آپ نے یہ کچھ کیا ہے تو دوسرے بچے کے لیے بھی وہی کریں. یعنی ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ ایک بچے کے تو کچھ اور دیں اور دوسرے بچے کو کچھ اور نہیں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لیں. اور تیسری چیز ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کریں. اب دیکھیے بعض اوقات والدین بہت پریشان ہوتے ہیں, فکر مند ہوتے ہیں کہ ہائے بچے چلے جائیں گے باہر تو کیسے ہوگا, یا پتہ نہیں بچے اکیلے میں کمرے میں کیا کریں گے, ہمارے پیچھے کیا دیکھیں گے, کیا کچھ کریں گے. تو بچوں کے اندر اگر آپ یہ پیدا کر دیں کہ ہم رہیں نہ رہیں, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں, ہم تو انسان ہیں, ہماری آنکھیں کبھی بھی بند ہو سکتی ہیں, ہم کو دیوار کے پیچھے کا دکھائی بھی نہیں دیتا, ہم تو انسان ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ السمیع ہے, البصیر ہے, الخبیر ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہے. ایون ایک پتا بھی نہیں گرتا کسی درخت سے, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہو جاتی ہے. تو پھر وہ ہمارے تمام اعمال کو کیسے نہ دیکھ رہا ہوگا, اور کیسے نہ وہ اس کو خبر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا تقوی بچوں کے اندر پیدا کریں, اور یہی چیز ہم نہیں پیدا کرتے. ہاں ہم بچوں کو ڈرا ضرور دیتے ہیں بچپن کے, ہائے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا. یہ کیا بات ہوئی بھی؟ اللہ تعالیٰ کا تصور, اللہ تعالیٰ کا جو کانسیپٹ ہے, یا جو بچے اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں تو ان کے ذہن میں کوئی اچھا تصور تو آئے. سیدھا اٹھا کر ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بچوں کے دلوں میں ایک ایسا خوف اور ڈر پیدا کر دیتے کہ بچوں کے دل میں کبھی محبت نہیں پیدا ہو سکتی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کروائیں, اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے, خوبصورت طریقے سے تعارف کرائیں اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہمارے لیے, آپ کو اور ہم کو بھیجا اس میں, ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کی صورت میں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر شکر احسان ہے. تو ہمارے رب نے ہم کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف اتنے خوبصورت انداز سے کرائیں کہ بچے کے دل میں بچپن سے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک یعنی ایسا تصور رہے کہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے, الغفور ہے. پھر بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ بچوں کو غلطی ہونے پر فوراً ان کو سزائیں دینا, اور وہ بھی بہت سخت قسم کی سزائیں دینا. جیسے کچھ دن سے ہماری جو لیکچر سیریز چل رہی تو بہت طرف سے مشورے آ رہے تھے, اور بہت سارے لوگوں نے الگ الگ ڈفرینٹ ٹپس بھی دیے. اس میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے بات آئی کہ زیادہ تر جو پرابلمس ہوتی ہے وہ دیندار گھرانوں میں زیادہ ہوتی ہے. مطلب دنیا دار گھرانوں میں بھی بہت پرابلمس ہے, وہ ان کی ایک الگ پرابلمس ہے, لیکن کچھ والدین اتنے زیادہ سخت اور شدید ہو جاتے ہیں بچوں پر, اتنا زیادہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ اتنا سوار ہو جاتے ہیں بچوں کے اوپر. تو ایسے سوار نہیں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے بچوں کے دلوں کے اندر نہ دین سے محبت رہی, نہ اللہ سے محبت رہی, اور نہ ہی والدین سے محبت رہی. تو آپ بچوں کے اوپر سوار نہ ہو جائیں, ان کو ہمیشہ سزائیں نہ دیں, یا ان کے ساتھ اتنا سخت رویہ نہ ہو. ان کو محبت سے سمجھائیں, ان کو محبت سے ان کے ساتھ ڈیل کریں. ہر وقت سزائیں دینا, چیخنا چلانا, بچوں کو ڈانٹنا, مارنا, اس سے بچے
الٹا فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ دین سے بھی دور ہوتے ہیں اور والدین سے بھی دور ہو جاتے ہیں. پھر وہ کوئی دوسرے چور دروازے تلاش کر لیتے ہیں, پھر وہ آپ سے کبھی فری نہیں ہو سکتے, پھر وہ ہر بات آپ سے چھپائیں گے. تو یہ بہت ہی غلط طریقہ جو ایکچولی ہم نے دیکھا ہوا ہے, جس ماحول سے ہم لوگ پرورش پا کر آتے ہیں. دیکھیں وہ دور بالکل الگ تھا, جو ہمارے بچپن کا دور تھا وہ بالکل الگ تھا. اس وقت جو چیزیں تھیں تو ٹھیک ہے, اس وقت کے لحاظ سے ٹھیک ہوں گی, لیکن آج وہی ٹیکنیکس ہم آج اپنے بچوں پر استعمال کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل غلط ہوگا. اور اسپیشلی جو لوگ باہر ممالک میں چلے جاتے ہیں, جو اپنے کنٹریز چھوڑ کر باہر ممالک میں جاتے ہیں اور بچے پھر وہاں پرورش پاتے ہیں, تو آپ جو ہے اپنی تربیت کے ٹپس اپنے بچوں پر نہیں استعمال کر سکتے. جو آج سے 30-40 سال پہلے آپ کے والدین نے جو ٹیکنیک استعمال کی تھی, جو ٹپس استعمال کیے تھے آپ کی تربیت کے لیے, آج آپ نہیں اپلائی کر سکتے. یہ انٹرنیٹ کا دور ہے. پھر جس کنٹری میں آپ نے پرورش پائی تھی, آپ نے بچوں کا کوئی اور دوسری کنٹری لے آئے ہیں, تو اب وہاں کے ماحول کے حساب سے آپ کو پرورش کرنی پڑے گی, وہاں کے ماحول کے حساب سے آپ کو ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. ہم ایک لکڑی سے سب کو نہیں ہانک سکتے اور اپنے پرانے طرز عمل سے, پرانی جو طریقے تھے اس سے تربیت اور پرورش نہیں کر سکتے. ہم کہتے کہ ہمارے ابا نے تو ہم کو اتنے جو کام دیتے تھے ہم پورے کر لیتے تھے, ہم تو اتنے بجے اٹھ جاتے تھے, ہم تو ایسا کرتے تھے, ہم تو یعنی ہم اپنے آپ کو ایسا بتاتے کہ ہم کوئی ہیومن سے ہٹ کرتے, ہم بہت ہی نیک, بہت اچھے تھے اور تم ایسے ہو. تو ایسی بات نہیں ہے, ہم بھی بہت بگڑے ہوئے تھے. یعنی جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے جو باتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی بچپن میں بہت بگڑے ہوئے تھے, لیکن ایکچولی بعد میں ہی دھیرے دھیرے سمجھ میں آئی یہ باتیں. تو اب دیکھیں بچے بھلا پرفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں, آپ بتائیے. جو چیز آج ہم کو 30-40 سال میں سمجھ میں آتی ہے, جو سمجھداری ہمارے اندر 30-40 سال میں آتی ہے, وہ بچپن میں کیسے آ سکتی ہے بھلا. تو ہم سمجھتے کہ آج ہمارے بچے جیسے ہم ہیں ویسے ہو جائیں, تو کیسے ہو سکتا ہے یہ, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا, آپ کو صبر برداشت سے کام لینا پڑے گا. ایک لکڑی مارنے سے بچہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرما بردار بن جائے, یا پھر ایک ڈانٹ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے 5 وقت کی نمازی بن جائے. نہیں, یہ تو بہت ہی لانگ ٹرم پروسیس ہے. اصل میں بہت ہی پیشنس والا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا, اور بہت مشکل کام ہے, یقین جانیے. اور چھوٹے بچے جب تک وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا, جب ناسمجھ ہوتے ہیں, تب تک بھی بہت آسان ہے کرنا, ان کو کنٹرول کرنا. لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تب اور مشکل ہے. تو ان کے ساتھ آپ کو ڈیلنگ بہت انتہائی سوچ سمجھ کر کرنی ہے. اور اپنی چیزیں تو بالکل اپلائی نہ کریں, بچے اس کی وجہ سے اور زیادہ جھنجھلا جاتے ہیں. ہمارا دور کچھ اور تھا جو گزر گیا, آج کا دور کچھ اور ہے. پھر یعنی ان کے اوپر چیخنا چلانا بند کریں, ایک تو مارنا بند کریں, سزائیں نہ دیں. آپ دیکھیں سزائیں دینے کا طریقہ بھی کیسا ہوتا ہے کہ سزائیں دیں, لیکن کیسی سزائیں دیں کہ سب گھر والے بات بند کر دیں بچے سے. یا پھر ایسا کریں کہ ان سے کہ اگر آپ ان کو کوئی چیز دیتی تھیں, سمجھے روزانہ 1 گھنٹہ گیم کھیلنے کے لیے دیتی تھیں یا کہیں باہر گھومنے کے لیے لے جاتی تھی, تو کہیں کہ اچھا 1 ہفتے تک تمہاری ساری ایکٹیویٹیز بند, یہ سزا دیں. یا یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم فلاں دوست سے جو ان کو یا تو گھر پہ بچوں کو کھیلنے کے لیے بلاتے تھے یا بھیجتے تھے, تو کہیں کہ وہ ساری بند. تو یہ چیز یعنی اس طرح کی سزا دیں, نہ کہ چیخنا چلانا اور مارنا. دوسری چیز, بچوں کے اور والدین کے بیچ ایک ایسا الحمدللہ ایسا رویہ ہو, ایسا تعلق ہو, جو کنورزیشن ہو, ایک ایسا بانڈ ہو کہ کھل کر ایک دوسرے سے گفتگو کی جا سکے, تاکہ بچے یہ فیل کریں کہ ہم اپنے والدین سے اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں, وہ اس میں کسی جھجک کا شکار نہ ہو. اب دیکھیے قرآن میں جو بھی کنورزیشن ہے, جو بانڈز ہیں, جو اب ہم دیکھتے ہیں, وہ سب والد کے ساتھ ہیں, فادر کے ساتھ ہیں. تو جو بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں, جیسے کہ آپ مثال اٹھا کر دیکھ لیں, قرآن جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے تفسیر کے ساتھ, وہ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے الحمدللہ. جیسے زکریا علیہ السلام, آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کا یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں تعلق, پھر ان کی دعا اللہ تعالیٰ سے. یعقوب علیہ السلام, آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ یا بنیا, کہ اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ان کو فکر کس کی ہے مرتے وقت بھی, دنیا سے جاتے وقت بھی, کہ میرے بچے کس کی عبادت کریں گے میرے بعد. تو سب نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو اب دیکھیں کہ والد ہی سمجھا رہے ہیں بیٹوں کو, والد ہی تربیت کر رہے ہیں بچوں کی. تو ایکچولی دونوں کا کام ہے, والد اور والدہ دونوں کا کام ہے, لیکن زیادہ جو کردار اور زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ والد کا ہوتا ہے. قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے. پھر آپ نوح علیہ السلام کا دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کیسے وہ بیٹے کو کنونس کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے, آج کے دن کہیں سے کوئی بچاؤ نہیں ہوگا, جو بھی بچا سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے. اس کشتی میں تم آؤ گے تو بچ پاؤ گے. لیکن بیٹا نہیں مانتا ہے بات, تو وہ کیسے کنونس کریں اپنے بیٹے کو. وہ کنورزیشن بتایا گیا ہے بیٹے کا اور ان کا, لیکن بیٹا نہیں مانتا ہے. اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ یعنی قرآن میں زیادہ تر جو ذکر ہم کو ملتا ہے وہ فادر کے ساتھ ہے.
پھر ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ جب کعبہ کو بلڈ کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں تو کیسے وہ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے اس کعبہ کو تعمیر کرنے کا. وہ بیٹے کو فورس نہیں کرتے کہ تم بھی میرے ساتھ تعمیر کرو، لیکن بیٹا خود بخود ان کا ساتھ دینے لگتا ہے. تو ایکچولی نہیں، ہم مثال ہم کو دی گئی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے آپ کے بچے وہی کام کرتے جائیں گے. آپ نیک کام کریں تو بچے ضرور نیک کام میں آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ نہ کرے اگر کوئی برے کام کرا تو پھر بچے بھی اسی برے کام میں ساتھ میں لگے رہیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام فورس نہیں کریں بیٹے کو، لیکن خود کر کے دکھا رہے ہیں تو بیٹا بھی وہی کرتا چلا جا رہا ہے. پھر کیسے وہ بیٹے کی تربیت ہوئی کہ یہاں تو والدہ کا بھی کردار تھا، حضرت حاجرہ کا بھی ہم کو اس میں ذکر ملتا ہے اور ان کا کردار نظر آتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی، کہ جب ان کے بیٹے کو کہا گیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ بیٹا کیا کہتا ہے کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو یہ جواب کب مل سکتا ہے ہم کو؟ جب ہم نے بچپن سے بچے کی تربیت اس نہج پر کی ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا تقوی ان کے اندر پیدا کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت ان کے اندر موجود ہو، اللہ تعالیٰ سے تقرب ان کے اندر موجود ہو، ایمان مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو. تو نوح علیہ السلام نے کس طرح کنونس کیا اپنے بیٹے کو، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے کردار سے بتایا اپنے بیٹے کو، یعقوب علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے بچوں کو وصیت کی. اور پھر دوسری چیز آپ دیکھیں کہ لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں، اور قرآن میں سب سے مین مثال جو دی جاتی ہے بچوں کی تربیت پر وہ لقمان علیہ السلام کی دی جاتی ہے، کیونکہ بہت وائس پرسن تھے، وہ بہت ہی حکمت عملی سے کام لینے والے، بہت ہی زیادہ عقل مند تھے وہ. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیسے مخاطب کیا تھا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت یہ انداز ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں یا بتوں سے بیزارگی کا اظہار کرتے تو کہتے کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان. یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں، اپنا خواب سناتے ہیں تو یا ابتی انی ارا، کہ اے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے. پھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کس طرح سے مشورہ دیتے ہیں، دیکھیں کیسے والد اور بیٹے کا کردار ہے اور کیسے رویہ ہے دونوں کا ساتھ میں، کہ یعقوب علیہ السلام کتنے کلوز ہیں یوسف علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام کتنے کلوز ہیں اپنے والد سے کہ اپنا خواب فوراً پہلے والد کو سنا دیا. کہ آج ہمارے بچے اتنے کلوز ہیں کہ وہ والد کے پاس چلے جائیں فوراً خواب سنانے، اور کہ والد کا رویہ اتنا خوبصورت اور اتنا محبت بھرا ہے کہ اے میرے بیٹے دیکھو اپنا خواب تم اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. ان کا مشورہ آپ دیکھیں بیٹے کو کہ کس طرح سے دوسرے بھائیوں سے ہی وہ جانتے تھے، اپنے سب بچوں کو وہ پہچانتے تھے کہ کیسے کیا مزاج ہے. تو کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو اس طرح سے خوبصورت انداز میں مخاطب کیا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، کہ اے میری پیاری بیٹی. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے جو تربیت کی بچے کی اور جو نصیحتیں کی، اس میں بیسیکلی 3 چیزیں ہم کو ملتی ہیں. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو ایڈوائس کی انہوں نے اپنے بیٹے کو؟ سب سے پہلے عقیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. دوسرا عبادات، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنے کا انہوں نے حکم دیا یا مشورہ دیا. اور تیسرے اخلاقیات، اخلاق کے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، منہ نہ پھیرنا، ولا تصیر خدک للناس، اور پھر اونچی آواز میں بات نہ کرو. کہ سب سے زیادہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے ناپسندیدہ آواز اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز ہے. تو پہلے انہوں نے عقیدہ مضبوط کیا، پھر عبادت کی بات کی، اور اس کے بعد اخلاق سکھائے. تو یہ ہم بھی یہی 3 اسٹیپس کو فالو کریں کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایمان عقیدہ مضبوط کریں، اس کے بعد عبادات کی طرف آئیں، اور اس کے بعد اخلاق کی طرف آئیں. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا دعا کی تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب، یعنی ان کو اپنی ذریت کی زیادہ فکر تھی. اور ذریت کی بھی کس بات کی فکر تھی؟ نماز کی پابندی کی، کہ نماز کا پابند بنا، نماز کا قائم کرنے والا بنا میری ذریت کو. تو جتنے بھی پیغمبر ہمیں ملتے ہیں، پیغمبروں کا کردار ہمیں ملتا ہے قرآن میں، وہ یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اور والد تربیت کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور وہ 2 لڑکیوں کو انہوں نے دیکھا، تو وہ دونوں لڑکیوں کی تربیت کس نے کی تھی؟ کیونکہ وہاں والدہ کا ذکر نہیں ملتا ہم کو، بلکہ والد کا ہی ذکر ملتا ہے. اور وہ لڑکیوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے والد شیخ کبیر، وہ بہت بوڑھے آدمی ہیں، وہ خود نہیں آ سکتے. پھر کہتی کہ ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے اجرت دینے کے لیے. پھر وہ والد نے کیسی تربیت کی تھی کہ وہ لڑکیاں شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئیں. اور پھر وہ والد کی تربیت ہی تھی کہ ان لڑکیوں نے کہا کہ ابا جان میں نے ان کو قوی اور امین پایا ہے،
یعنی وہ لڑکی نے تعریف بھی کی موسیٰ علیہ السلام کی کہ یہ امانت دار بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں. تو سبحان اللہ یہاں پر بھی والد کا ہی کردار ہم کو نظر آتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو سورہ کہف میں بھی جب وہ لوگ دیوار تعمیر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ بستی والے ان کو کھانا بھی پرووائڈ نہیں کرتے اور موسیٰ علیہ السلام کمپلین کرتے کہ آپ ان کے لیے کیوں دیوار تعمیر کریں, ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا. تو خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ کانا ابوہما صالحا, کہ یہ 2 بچوں جو یتیم بچے ہیں جن کے لیے خزانے کو چھپانے کے لیے ہم دیوار تعمیر کر رہے ہیں, یہ 2 یتیم بچے جو تھے وہ ان کا باپ صالح تھا, اصل میں نیک فادر, اچھے والد. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہم کو کہ فادر کا, والد کا نیک ہونا انتہائی ضروری ہے. اب ذرا تھوڑا ہمارے معاشرے پر نظر رکھ کر دیکھیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آج ہمارے معاشرے میں والد کا کیا کردار ہے. کمانا کمانا کمانا, کھانا کمانا, بس اور کچھ بھی نہیں. اور اب آج کل تو پلیز مجھے معاف کریے گا, میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں, الحمدللہ بہت سارے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ دنیا میں اور اچھے فادرز بھی ہیں, لیکن اکثریت کا کیا حال ہے کہ ان کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا بزنس, ہماری جاب یا ہمارے دوست. صبح سے نکل جاتے ہیں اپنے بزنس یا جاب کے لیے, آتے ہیں کھانا کھایا, پھر اپنے دوستوں کی محفل میں چلے گئے. نہ بچوں کی تربیت کی فکر, نہ گھر والوں کی تربیت کی فکر, نہ اہل و عیال کا کچھ خیال. یعنی یہ کیا لائف ہوئی. یعنی اور ہماری میجورٹی, یعنی جو لوگ ہمارے یہاں زندگی گزار رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کم از کم ہم جب باہر کنٹریز چلے جاتے ہیں تو وہاں تو بھی تھوڑا سا لائف میں چینج آتا ہے کہ وہاں پر کیونکہ زیادہ رشتہ دار نہیں ہوتے یا زیادہ دوست احباب نہیں ہوتے, تو انسان اپنی پورا وقت فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے, بیوی بچے ہی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم دوسری جگہ دیکھیں تو وہاں جب بات ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ساتھ فیملی کو ساتھ بیٹھ کر, یعنی شوہر بیوی بچے, اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. خواب و خیال کی باتیں لگتی ہیں کہ اچھا والد بھی ساتھ بیٹھے ہیں, بچوں کے ساتھ ہنس کھیل رہے ہیں, ہنس بول رہے ہیں, یا بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہنس بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, پوری اپنی فیملی بیٹھی ہے بات چیت کرتے ہوئے. نہیں, ایسا کہیں ہم کو بہت ہی کم گھرانے ہوں گے, ریئر کیسز میں ایسا نظر آتا ہوگا. ادروائز تو میجورٹی کا حال یہ ہے کہ تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ خود بتائیے کیا میں غلط بات کہہ رہی ہوں کہ پوری ایک فیملی ایک ساتھ بیٹھے؟ ہے ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ نہیں ہے, کانسیپٹ یہ ہمارے یہاں پر. تو یہاں تو جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہم کو فادر ہی نظر آ رہے ہیں, فادر کا ہی کردار نظر آ رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا بھی ذکر کیا گیا, ایسا نہیں کہ خواتین نہیں ہیں. مریم کا ہمیں ذکر ملتا ہے نا. سبحان اللہ, وہ کیسی خاتون تھیں کہ انہوں نے جب وہ پریگننٹ ہوئی تبھی انہوں نے نظر مان لی تھی کہ میں اپنے اس بچے کو اے اللہ تعالیٰ تیری نظر کرتی ہوں. حالانکہ دیکھیں شوہر کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہمت, ان کا جذبہ اور ان کی نیک نیتی آپ دیکھیں. تو ان کی نیک نیتی آپ دیکھیں کہ کیسے ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے ابھی بچہ پیدا ہونے سے ہی پہلے اس بچے کو اللہ کی نظر کر دیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے فکر کرتے ہوں کہ ہمارا یہ بچہ نیک بنے گا نہیں بنے گا, یا ہم اس بچے کو اللہ کی خاطر وقف کر دیتے ہیں, ہم اس کو اچھی دینی تعلیم و تربیت دے کر دین کا کام اس سے ہم لیں گے, یہ دین کا کام ہم اس سے کروائیں گے. تو مریم کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو مریم بنت عمران تھی. آپ دیکھیں کہ لقمان علیہ السلام کا ذکر ہم نے کیا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یعنی ان کو فکر اس بات کی تھی کہ ان کے بچے کس کی عبادت کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. انہوں نے سب نے جواب دیا تھا. پھر یوسف علیہ السلام, انہوں نے بھی اپنے والد کو جو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے ابا جان. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کس طرح سے کلوز تھے یا بیٹے کس طرح سے کلوز تھے اپنے فادر سے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم کو وہی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا, اور ان کا مخاطب کرنے کا انداز آپ دیکھیں کہ یا ابتی, اے میرے, بلکہ اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے والے اسکالرس لکھتے ہیں کہ اے میرے پیارے ابا جان کا وہ معنی بتاتے ہیں کہ یا ابتی کا مطلب ہوتا ہے اے میرے پیارے ابا جان. تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے مخاطب کرنے کا. تو بچوں کا اور والدین کا آپس کا تعلق ایسا خوبصورت ہو جس سے بات کرنے میں آسانی ہو. تو بہرحال جو ہمارے یہاں پر ایکسٹریم پائی جاتی ہیں کہ یعنی جو نظریہ ہے ہمارے یہاں پر کہ یا تو والد نے ایسا ہونا چاہیے کہ شیر کی نگاہ سے دیکھا جائے بچوں کو, اور بچوں کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو سامنے, پن ڈراپ سائلنٹ ہونا چاہیے. اور دوسری طرف ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ بالکل بے عزت. تو دونوں کے بیچ اعتدال ضروری ہے.
بچوں کو اپنے نظریات والدین کے سامنے پیش کرنے کی اجازت اور آزادی ہو، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کی پسند ناپسند اور مزاج کا خیال رکھیں، یعنی دونوں بھی بالکل ایسے نہ ہو جائیں کہ ایک ظلم کر رہا اور دوسرا بالکل آزادی چاہ رہا ہو، دونوں کے درمیان، دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اور جو بدتمیزی، زبان درازی یا والدین کے ساتھ فری ہونے کو، بدتمیزی کے ساتھ بات کرنے کو فری ہونا سمجھا جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اس لیے اس میں بہت فرق ہے۔ آپ دیکھیں بدتمیزی اور زبان درازی میں اور والدین کے ساتھ فری ہونے میں، ان کو دوست بنانے میں بہت فرق ہے۔ تو بدتمیزی یا بدلحاظی کسی بھی حال میں ایکسیپٹ نہ کی جائے، بلکہ بچوں کو سکھایا جائے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، یعنی ہمارا جو معاملہ ہے بچوں کے ساتھ کیسا ہو، اور بچوں کا بھی معاملہ ہو ہمارے ساتھ کیسا ہو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولا یوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے جو ہمارے چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش نہ آئے اور جو بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش نہ آئے، ان کی توقیر، ان کی عزت، ان کا احترام نہ کرے۔ یہ حدیث کا ایک مفہوم بھی ہم کو ملتا ہے کہ یعنی جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اوپر، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بڑے لوگوں کا، یہ بزرگ لوگوں کا احترام اور عزت کریں۔ لیکن یہ ادب اور آداب ہم کو خود کو نہیں معلوم تھا، ہم بچوں کو کہاں سے سمجھائیں گے اور کہاں سکھائیں گے۔ تو بچے کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور والد سب سے بہترین تحفہ جو اپنے بچے کو دیتے ہیں وہ اس کی تربیت ہے، اس کو ادب سکھانا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اسپیشلی والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یعنی جو 3 لوگوں کی دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی، اس میں ایک والد کی دعا ہے جو اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو والد کو چاہیے کہ بار بار اپنے بچوں کے لیے دعا کرے۔ پھر بچوں کا تعلق والدین کے ساتھ کیسا ہو، کیسا ادب ہو، کیسا رکھ رکھاؤ ہو، یا کیسے احترام ہو۔ ایک بہت مشہور حدیث ہم کو ملتی ہے، امام بخاری اس کو کتاب العلم میں بھی لائے ہیں اور کتاب الایمان میں بھی لے آئے ہیں، اور اس سے ہمیں ایک ادب اور آداب پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ بتاؤ تو کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے، یعنی ملتا جلتا ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہیں، ان کے والد اور بھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تو میں شرما گیا اور میں خاموش رہا، اور صحابہ کرام کا خیال دور دراز کے علاقے میں چلا گیا، جنگل میں چلا گیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی جواب دے دیجئے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب یہاں سے سب لوگ اٹھ کر چلے گئے تو میں بھی اپنے والد کے ساتھ چلا۔ تو جب میں نے اپنے والد سے ذکر کیا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں جانتا تھا اس سوال کا جواب کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے ان تمام چیزوں کے مل جانے سے محبوب تھا یہ بات کہ تم بچے ہو، تم جواب دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی، کیونکہ ہر والدین کو خوشی ہوتی ہے اگر ان کا بیٹا کسی بھی چیز میں نمایاں مقام حاصل کرے۔ تو کہا کہ میں نے اس وجہ سے سوچ کر میں چپ رہا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو میں کیسے جواب دے دوں، یہ بے ادبی ہو جاتی، میں نے اس کو بے ادبی میں شمار کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کیسے صحابہ، یہ جو بچے تھے اس وقت ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ کس طرح سے ادب اور احترام کرنا چاہیے بڑوں کا، کیسے ان کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آیا جائے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم کو جس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ ہے اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ یعنی آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم پرووائڈ کر کے اسکول میں داخلہ دے کے ہم نے ان کا حق ادا کر دیا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور عورت گھر کے دائرے کے اندر نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ تو یہ بچے دراصل ہماری رعیت ہے، اور ہم سے کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ان کو اچھی تربیت دی تھی یا نہیں دی تھی۔ تو والدین اپنی اولاد کو جو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ تربیت اور ادب ہے، ان کو سکھانا کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کو ادب سکھایا جائے۔ سب سے بڑھ کر ہم پر جو حق ہے کہ ہم اگر ان کو یعنی تعلیم اور ان کی تربیت کریں تو تعلیم وہ ایسی تعلیم ہو جو وحی پر ڈیپینڈ ہو، تعلیم جو قرآن و سنت پر مبنی ہو، کیونکہ اصل تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ ان کو جہنم سے بچایا جا سکے۔ تو اگر ہمارے بچوں کی ایجوکیشن میں قرآن اور سنت ہی نہیں ہے تو پھر وہ تعلیم کیسے فائدہ مند ہوگی، آپ بتائیے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے بچوں کو جو تعلیم ہونی چاہیے وہ قرآن و سنت پر ڈیپینڈ مبنی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں، اگر ہم کو فکر ہوگی ہماری اپنی خود کی تو ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تاکہ وہ ہمارے لیے دعائیں خیر کرتی رہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو اس کا اجر ملتا رہے۔ ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے، ان کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لیا جائے،
ان کے اندر ایمان اور تقوی پیدا کیا جائے. آپ دیکھیں ہم بچوں کو دوسرے ایٹیکیٹس تو بہت سکھا دیتے ہیں کہ اچھا آنٹی آئیں گی تو سلام کرنا، تو ہم بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بجائے دوسروں کا ڈر پیدا کر دیتے ہیں. تو ان کو اس سے بہتر کیا ان کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ان کے اندر پیدا کیا جائے، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، چاہے پھر وہ کہیں پر بھی رہیں وہ اچھے اور برے کی تمیز کرنا جانتے ہوں. ان پر چیخنا چلانا مارنا یہ سب غلط ہے، اس سے تو بالکل اوائڈ کیا جائے، کیونکہ اس سے تربیت نہیں ہو سکتی صحیح سے، بلکہ الٹا بچے ہم سے دور ہی ہو سکتے ہیں. پھر ان کی تربیت میں قرآن کا حصہ رکھا جائے، یعنی قرآن کے ذریعے سے تربیت کی جائے. دیکھیں کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ ہم کو تربیت اولاد کا ذکر ملتا ہے، کہ چاہے وہ لقمان علیہ السلام ہوں، چاہے وہ دونوں لڑکیوں کے والد ہوں، چاہے نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یا سورہ کہف میں جو ابو ہما صالحہ کا ذکر ہم کو ملتا ہے، سب میں آپ دیکھیں کہ فادر کا ذکر ہم کو مل رہا ہے زیادہ. تو والد کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں، اور والدہ کا بھی اس میں کردار ہم کو ملتا ہے. لیکن قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، قرآن کو سامنے رکھیں اور حدیث کو سامنے رکھیں. تو آپ دیکھیں کہ والد کو قوام بنایا گیا ہے، یعنی جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ مردوں میں زیادہ رکھی گئی ہے. تو اسی لیے کیونکہ ان کی بات زیادہ مانی جائے گی نا، اس وجہ سے والد کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے. حضرت حاجرہ کا ہم کو ذکر ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت حاجرہ اکیلے تنہا تھی وہاں پر مکہ میں، اور ابراہیم علیہ السلام صرف 2 بار آ کر گئے مکہ. تو پوری تربیت کس نے کی تھی اگر دیکھا جائے تو اسماعیل علیہ السلام کی حضرت حاجرہ نے. والد کا بھی اثر تھا، والد نے بھی ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور بیٹے نے اس کا فوراً فرما برداری سے جواب دیا. لیکن اصل وہاں پر تربیت کا جو ہم کو ہاتھ نظر آتا ہے وہ حضرت حاجرہ کا نظر آتا ہے، کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ وہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ کون تھا ان کو سکھانے والا، کہ کس نے ان کو فرما برداری سکھائی، اللہ تعالیٰ کی بھی اور اپنے والد کی بھی فرما برداری. یہ والدہ تھی وہاں پر ان کی جو ان کو سکھا رہی تھی. تو تاریخ میں ہمیں یا قرآن میں ہمیں جو ماؤں کا کردار نظر آتا ہے اس میں حضرت حاجرہ ہے، ام موسیٰ ہے، ام مریم ہے، مریم علیہ السلام خود ہیں، ام سلیم، صفیہ رضی اللہ عنہ، اسماء رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں حضرت حاجرہ نے کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی. پھر ام موسیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ ٹوکری میں ڈال رہی تھی دریا میں، تو کس طرح سے ان کا دل جو ہے اڑا جا رہا تھا، اور کتنی ان کو فکر تھی کہ اپنی بیٹی کو بھیجے کہ جاؤ اس ٹوکری کے ساتھ جاتی جاؤ دیکھو کہاں جا کر ٹھہرتی ہے، کتنی ان کو فکر تھی اپنے بیٹے کی. پھر تربیت ام موسیٰ ہی نے کی موسیٰ علیہ السلام کی. تو آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے ان کو بہادر بنایا موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے قوم کا ان کے اندر ان قوم کا خیال ان کے دل میں ڈالا، یعنی ہمدردی مدد کا جذبہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا. کیونکہ بچپن سے اگر آپ اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈالیں گے کہ پوری امت ایک باڈی کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، تو بچپن سے ہمیں اپنے بچوں کو مدد کا جذبہ سکھانا چاہیے. تو بچپن سے ہی بچوں کو مدد کا جذبہ، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. کیونکہ آپ دیکھیں اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو آپ شیئر نہیں کروائیں گے تو بچے کیسے پھر بڑے ہو کر شیئر کریں گے. کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز چھپا کے رکھو، ارے وہ آ گئی، یہ چھپا کے اٹھا کر رکھ دو کیبنٹ میں، یہ ان کو نہ دو، یہ ان کو نہ دو. یہ چیز اس سے بچوں کے اندر تھوڑ دلاپن پیدا ہوتا ہے، بچوں کے اندر ایک طرح سے یعنی کنجوسی بخیلی پیدا ہوتی ہے. اگر بچپن سے مائیں ہی بچوں کو اس طرح سے سکھاتی رہیں گے کہ یہ اٹھا کے رکھ دو، فلاں آنے والے ہیں، فلاں کزن آ رہے ہیں، فلاں خالہ کے بیٹے، پھپھو کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، بچے آ رہے ہیں تو یہ اٹھا کے رکھ دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ہے بچوں کو شیئر کرنے کا جذبہ سکھائیں، جیسے ام موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر پیدا کیا تھا. پھر ام مریم کو آپ دیکھیں جو حنا تھی، مریم علیہ السلام کی والدہ، کہ کیسے اللہ کی نظر کر دی اپنے بچے کو. تو ہم بھی بچپن سے کانسیپٹ دل میں رکھیں کہ اور بچوں کے دل میں بھی یہ بات ڈالیں کہ تمہیں اللہ کی خاطر جینا ہے، تمہیں دین کا مبلغ اور دین کا داعی بننا ہے، اپنے لیے نہیں جینا ہے بلکہ تم کو دنیا کے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. ایک مسلمان کا کام ہی ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی بات پہنچائے. پھر خود مریم علیہ السلام کی آپ دیکھیں کہ وہ بھی ایک ماں تھی اور کیسی تکلیف اٹھائی انہوں نے. یعنی کتنا مشکل ہے ایک لڑکی کے لیے بغیر شوہر کی ماں بن جانا. معاشرے کی کیسی باتیں ان کو سننا پڑی ہوں گی، لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا. تو ایک ماں کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں. بچوں کی تربیت کوئی معمولی کام نہیں ہے. ام سلیم کتنی عقلمند خاتون تھی ام سلیم. میں نے کہا نا پہلے بھی آپ سے بتایا کہ بہت بہادر تھی ماشاءاللہ، بہت بولڈ تھی ماشاءاللہ، بہت جینیس تھی اور بہت ساری خوبیاں تھیں ماشاءاللہ ام سلیم میں. تو اپنے بیٹے کو جیسے ہی رسول اکرم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے بیٹے 10 سال کے تھے، انس رضی اللہ عنہ.
تو آتے سے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی خدمت میں لے کر چلے گئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، انس 10 سال کا ہے، لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، آج سے آپ کی خدمت کے لیے مخصوص ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فجر سے پہلے آ جاتے تھے رسول اللہ کی خدمت میں اور عشاء کے بعد جاتے تھے جب رسول اکرم سو جاتے، آپ کی وضو کا پانی پرووائڈ کرتے تھے، آپ کا ہر کام اپنے ہاتھ سے خود کرتے تھے۔ اور خود انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن آپ نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ مارا، کبھی یہ نہ پوچھا کہ اے انس یہ کیوں نہ کیا اور وہ کیوں نہ کیا، سبحان اللہ۔ اور جتنے بھی چھوٹے صحابہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم رسول اکرم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ام سلیم تھی ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صفیہ رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم کی پھوپھی تھیں، بہت ہی بہادر تھیں، اور زبیر بن عوام کو انہوں نے اتنی ایسی ان کی ٹریننگ اور تربیت کی تھی کہ ان کو بہادر بنایا تھا کہ رسول اکرم کے فیور میں اور رسول اکرم کی طرف سے پہلی بار تلوار اٹھانے والے یا پہلی دفعہ تلوار لے کر نکلنے والے زبیر بن عوام تھے، اتنے بہادر تھے وہ۔ ان کا چچا ان کو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اتنا مارتا تھا اور بند کر دیا تھا کمرے میں، لیکن انہوں نے کبھی اسلام سے پھرے نہیں اور بہت بہادر تھے، اور رسول اکرم نے ان کو حواری رسول کا خطاب دیا تھا ماشاءاللہ۔ بہت بہادر تھے، بہت نیک انسان تھے، بہت زیادہ دوسروں کی مدد کا جذبہ تھا۔ تو یہ کس نے ان کے اندر پیدا کیا؟ کیونکہ ان کے والد کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یہ صفیہ رضی اللہ عنہ تھی جنہوں نے ایسی بہادری پر تربیت کی تھی کہ ان کو ایک بہادر بنایا تھا، بہادر شخص بنایا تھا اور دوسروں کی مدد کرنے والا بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسما، جو کہ ان کی بہو تھی صفیہ کی اور زبیر بن عوام کی بیوی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے جو بیٹے تھے چھوٹے عبداللہ اور دوسرے بیٹے، تو یہ ان کو احد پہاڑ پر لے جا کر بٹھا دیتی تھی جب جنگ چلتی تھی، اور وہاں سے بچوں کو کہتی تھی کہ جنگ کا نظارہ کرے تاکہ ان کے اندر بہادری اور یعنی ایک طرح سے ہمت پیدا ہو ان کے اندر۔ تو سبحان اللہ کیسے انہوں نے بچوں کی تربیت کی۔ ان کے چاروں بیٹے جو بہت ہی نیک تھے، بہت مشہور صحابی گزرے ہیں، اور جو تابعین میں سے سب سے چھوٹے والے بیٹے جنہوں نے رسول اکرم کو نہیں دیکھا تھا، اور مدینہ کے جو فقہائے سبع تھے اس میں ان کا نام آتا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی بچوں کے اندر بہادری، دینی تعلیم کا جذبہ، رسول اکرم کے لیے قربانی دینا یا دین کا علم حاصل کرنا، یہ سب انہوں نے اپنے بچوں کے اندر پیدا کیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ایک بار کہا جاتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کچھ مال غنیمت میں کچھ کنگن آئے ہوئے تھے چاندی کے، تو وہ انہوں نے حسن حسین کو پہنا دیے۔ جب رسول اکرم نے دیکھا تو آپ ناراض ہو کہا کہ یہ چاندی کے کنگن ان کے ہاتھ میں، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اتار دیا اور اس کو صدقہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ بچوں کی تربیت، یعنی رسول اکرم نے بھی کیسے توجہ دی، خود فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیسے توجہ دی کہ جیسے رسول اکرم نے جو بات کو ناپسند کیا وہ انہوں نے بچوں کے ہاتھوں سے اتروا لیا۔ تو بچوں کو جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کے مطابق تعلیم نہیں دیں گے تو وہ نہ خود جہنم سے بچ سکتے ہیں، نہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ تو جو بیسک چیز ہونی چاہیے بچوں کے تعلیم میں وہ ہے ان کو وحی کی روشنی میں ان کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ جہنم سے بچ سکیں۔ تو بہرحال اسکالرز کہتے ہیں کہ 4 چیزیں بچوں کی تربیت میں مد نظر رکھنا ضروری ہے اور یہی کامیاب تربیت ہے۔ تو وہ 4 پوائنٹ آپ لوگ بلکہ یاد کر لیں زبانی۔ پہلا ہے علم، یعنی خود علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ کے پاس یہ نالج نہیں ہوگی تو آپ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ تو آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی المیہ ہے ہمارا، اصل میں افسوس ہے کہ آج والدین کے پاس ہی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے اصل میں، تو وہ بچوں کو کیا بتائیں گے اور سکھائیں گے؟ تو سب سے پہلا ہے علم، صحیح علم۔ دوسرا والدین کا اللہ کے ساتھ تعلق، جتنا والدین کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، بچے بہت کین آبزرور ہوتے ہیں اصل میں، وہ بہت باریک بینی سے والدین کا مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ وہ 24 گھنٹے اپنے ماں باپ کو تو دیکھتے ہیں نا اپنے سامنے، بچپن سے جب سے پیدا ہوئے جب سے لے کر آخر تک جب تک وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہو، یعنی والدین کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا بچے بھی ویسے ہی وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے، اور چونکہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی تو کریں گے اپنے بچوں کے لیے۔ دوسرا والدین کا بچوں کے ساتھ تعلق، یعنی ہمارا تعلق بچوں کے ساتھ، ہماری ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ کیسی ہو، ہمارا رویہ کیسا ہو۔ کہیں ہم اپنا فرسٹریشن اپنے بچوں پر تو نہیں نکالتے، کہیں بعض اوقات کہیں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے یا کچھ اور مسائل ہوتے ہیں یا کچھ اور کہیں کا پریشر ہوتا ہے، آفس کا پریشر، کسی اور چیز کا پریشر، تو بچوں پر تو نہیں ہم نکالتے۔ آپ دیکھیں کہ بعض یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض مائیں، بعض ٹیچرز اپنا فرسٹریشن بچوں پر ہی نکالتے ہیں۔ اسکول میں بھی بیچارے بچوں کو ٹیچرز کا سننا پڑتا ہے، گھر میں بھی بیچارے بچوں کو ماؤں کی سننا پڑتا ہے ڈانٹ، یہ سب طرف سے جا کر سارا غصہ سب بچوں پر نکلتا ہے۔ ادھر کا غصہ ہم ادھر کہیں اور نکال رہے ہوتے ہیں، ادھر کسی اور نے ہم کو باتیں سنی، ادھر وہ بچوں کو ہم سناتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارا تعلق بچوں کے ساتھ کیسا ہو، ہمارا ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ کیسی ہو، یہ بھی ہم کو سامنے دیکھنا چاہیے، تبھی بچوں کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا ہے والدین کا سوسائٹی کے ساتھ تعلق،
کیونکہ بچے دیکھتے ہیں اپنے والدین کو کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، آفس والوں کے ساتھ، یا اور بھی باہر کے لوگوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، یعنی والدین کا سوسائٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ بھی بچے بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں تربیت میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر تربیت میں سب سے اہم چیز والدین کا باعمل اور بااخلاق ہونا ہے، کہ آپ کتنے بھی غصے میں ہوں آپ زبان سے برے الفاظ نہ نکالیں۔ بہت سارے والدین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب غصے میں آتے ہیں تو بہت برے برے الفاظ نکالتے ہیں، مطلب کچھ لوگ تو گالی گلوچ پر بھی اتر آتے ہیں۔ تو اچھی لینگویج استعمال کریں، جیسی لینگویج آپ استعمال کریں گے آپ کے بچے بھی ہمیشہ ویسی لینگویج استعمال کریں گے، جیسا آپ کریں گے ویسی آپ سیم آپ کے بچے کریں گے۔ تو چاہے گاڑی ڈرائیو کرنا ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی غصہ ہو، زیادہ سے زیادہ کیا کہیں، نالائق کہہ دیں، بدتمیز کہہ دیں، لیکن کچھ برے الفاظ نہ نکالیں زبان سے، ایسے الفاظ نہ نکالیں جس کی وجہ سے ہمارے خود کے اعمال بھی ضائع ہوں۔ تو بچوں کی تربیت میں والدین کا باعمل ہونا اور بااخلاق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پہلے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم اپنے عمل کو درست کریں اور باعمل بنیں، تو بچے خود بخود ویسے ہی بنیں گے۔ پھر دوسری اہم چیز ہے دعا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں جتنے بھی انبیاء کا ہم کو ذکر ملتا ہے، ہر ایک کا ربی حبلی من الصالحین ہے نا، یہی دعا کی تھی نا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد سے نواز، ایسا بچہ دے جو کہ صالحین میں سے ہو۔ پھر ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسے تنہا نہ چھوڑ دے، مجھے بہترین وارث عطا فرما۔ اور وارث کس لیے کہا تھا؟ کہ جو نیکیوں کو آگے بڑھانے والا ہو۔ پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو ہمیں زیادہ تر جو دعائیں ملتی ہیں انبیاء کی، وہ آپ دیکھیں اولاد کے لیے ملتی ہیں، کہ پھر ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو متقین کا امام بنا، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں۔ تو عقیدے کا ہم ان کو بتائیں پہلے، پھر عبادت کے بارے میں بتائیں۔ آپ دیکھیں نماز سب سے پہلے ضروری ہے، کہ بچوں کو نماز کی تعلیم دینا۔ اور اگر آپ نے بچپن سے بچوں کو وہ انوائرمنٹ دیا تھا، وہ اگر آپ کا گھرانہ دینی گھرانہ ہے اور دینی گھرانوں میں بچوں نے پرورش پائی ہے، تو بھلے ہی بیچ میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے راستہ بدل لیں، کبھی ہو سکتا ہے بچے اپنے ٹین ایج میں ادھر ادھر بھٹک جائیں، لیکن وہ واپس ضرور آئیں گے اس نیکی کی طرف، کیونکہ انہوں نے جو بچپن سے دیکھا تھا نیکی کا گھرانہ، تو وہ نیکی کا اثر لازماً کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور ان کے اوپر ہوگا۔ تو بچپن سے نماز کی تعلیم، اگر وہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں گے۔ ان کو یہ بات، بچوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میں ایک اور اتھارٹی بھی ہے، یعنی والدین سے بڑھ کر بھی، جو سب کو کنٹرول کرتی ہے، ایون والدین کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، تو وہ حکم ماننا ضروری ہے۔ تو بہرحال قرآن میں ہم کو زیادہ تر جو ہم کو الفاظ ملتے ہیں، اس میں والد کا کردار زیادہ ملتا ہے، اور والدہ کا بھی ہم کو ملتا ہے، احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی۔ رسول اکرم کا تعلق کیسے تھا صحابہ کے ساتھ؟ جو چھوٹے بچے تھے، آپ نے انس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے 2 کان والے، جب ایک بار آپ نے کوئی کام کے لیے بھیجا اور انس رضی اللہ عنہ کھیلنے میں لگ کر بھول گئے، تو آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں بلکہ کہا کہ اے 2 کان والے۔ تو انس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اکرم یعنی مجھے یاد دلانا چاہ رہے ہیں۔ پھر آپ بچوں سے کیسے ڈیل کرتے تھے؟ یعنی اتنے ٹھنڈے الفاظ میں، ایسی ٹھنڈک سے آپ بات کرتے تھے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم ابھی تک بھی وہ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو والدین ایک رول ماڈل کی طرح ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو والدین کا اخلاق بہت معنی رکھتا ہے، ان کا چیخنا چلانا، یا وہ اسموک اگر کرتے ہوں تو بچے بھی اسموک کریں گے، والدین چیخیں گے چلائیں گے تو بچے بھی ویسے ہی چیخنا چلانے کی عادت پڑے گی ان کو۔ والدین کا اخلاق اگر اچھا نہیں ہوگا تو بچوں کا اخلاق بھی ویسے ہی برا ہوگا۔ تو جس راستے پر والدین چلیں گے بچے بھی اسی راستے پر آئیں گے، کوئی اور راستہ چوز نہیں کریں گے، بچے بھی وہی راستہ وہ سلیکٹ کریں گے جو والدین کا راستہ تھا۔ تو ان کو دینی ماحول پرووائڈ کیا جائے۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ بات وہی ہے کہ 1 گھنٹے کی اسلامک کلاسز سے بچے دیندار نہیں بن سکتے، یہ تو 24 گھنٹے کی تربیت ہوتی ہے اصل میں، صبح سے لے کر شام تک، پورا ہفتہ، مہینہ، سال لگتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے۔ تو پورے گھر کا ماحول اس طرح سے بنایا جائے۔ اب دیکھیں آپ کے بچوں کو ایون اگر آپ کو فجر کا ہی پابند بنانا ہے تو ماں کو کتنی قربانی دینی پڑتی ہے، کہ ماں کو بھی جاگنا پڑتا ہے جب تک بچے اٹھ نہیں جاتے نماز کے لیے۔ تو بچوں کو ایک چیز ہو گھر میں کہ بغیر فجر پڑھے ہم گزارا نہیں کر سکتے گھر میں، ضرور بچوں کو اٹھائیں فجر کے لیے۔ اور یہ ہماری خیر خواہی ہوگی بچوں کے ساتھ۔ ہم کہتے کہ اچھا رے دیر سے سوئے تھے، تو نہیں، یہ تو ہم دشمنی برت رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو پہلے نماز کا پابند بنائیں، ان کو دینی ماحول پرووائڈ کریں، مسجد، مدرسہ، ہر جگہ وہ ماحول ہو، اور ان کو اخلاق، عبادت کی تعلیم دیں، قرآن اور حدیث سے ان کو جوڑیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہم کو یہ سارے واقعات ملتے ہیں۔ ہم ان کو جب سیرت پڑھائیں گے تو سیرت میں
ان کو خود پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہم کو کس لیے جینا ہے۔ بچوں کو پھر ان کے اصل رول ماڈلز انٹروڈیوس کروائیں کہ تمہارے رول ماڈلز کون ہیں، یہ صحابہ تمہارے رول ماڈلز ہیں، تابعین، تبع تابعین، جو ارلی اسکالرز تھے ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں کہ کیسے انہوں نے ان کی زندگیاں گزاری، بچوں کو کیسے بننا چاہیے، کس کی وجہ سے بننا چاہیے۔ انہیں بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین کی فرما برداری کی جائے۔ نہیں، بچپن سے اگر آپ بچوں کو دین سے جوڑیں گے، قرآن اور حدیث سے جوڑیں گے، تو ان کو خود بخود احساس ہوگا کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم جب بچپن سے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، ان کو حلال و حرام کی حدود بتائیں گے، جائز ناجائز باتیں بتائیں گے، تو ان کو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اچانک آپ بچوں سے کہ اچھا ہمارے بچے تو یہ نہیں کرے، ہمارے بچے تو وہ نہیں کرے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، تو اچانک بچے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو بچپن سے بتانا پڑے گا ان کا لباس کیسا ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی پڑے گی۔ اور سب سے بڑھ کر اولاد کے حق میں والد کی دعا جو قبول ہوتی ہے، تو دعائیں ہم کو بہت کثرت سے کرنا ہے اولاد کے لیے۔ پھر پرانی ٹیکنیک نہ استعمال کرے بچوں کی تربیت کے لیے۔ پھر بلوغت کی عمر جیسی ہی آئے، بچوں کی جو پیبرٹی کی ایج ہوتی ہے، اس میں ان کو ان کی جو حدود ہیں وہ بتائیں، کیونکہ اگر انہوں نے آپ سے نہیں سیکھا یا آپ سے نہیں معلوم کیا تو پھر وہ غیروں سے معلوم کریں گے، اور غیر لوگ ان کو غلط مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ وہ استعمال کریں گے تو اس سے ان کو غلط باتیں بھی پتہ چل سکتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بلوغت کے بعد بچوں پر کیا احکامات ہوتے ہیں، جو طہارت کے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کیا جائز ان کی حدود ہیں، کیا ناجائز ہیں، کس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کس کے ساتھ ہنسے بولیں، کیا حدود بتائی گئی ہیں لڑکے اور لڑکیوں کی، وہ ساری باتیں ان کو بتائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ پھر شریعت کا علم ضرور ان کو دیں، یعنی شریعت کے بارے میں بچوں کو بچپن سے ہی معلومات ہوتے رہنی چاہیے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ جیسے غیر مسلموں سے نکاح جائز نہیں ہے، مشرکوں سے نکاح جائز نہیں ہے، سود حرام ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو تو شریعت کے احکام ان کو بتائیں، تاکہ وہ ہر برے کام سے بچ سکے، ہر اس چیز سے بچ سکے جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور والدین سے بڑھ کر بچوں کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم سب سے پہلے ان کے لیے رول ماڈل بنیں۔ پھر ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہو، ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کے ہر چھوٹے سے نیک کام کو انکریج کیا جائے، ان کو نیکی کے راستوں میں مدد دی جائے، ان کو دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جب وہ 14-15 سال کے ہو گئے تو ان کو یہ نہ سوچے کہ ابھی تو بچے ہی ہیں، چھوٹے ہی ہیں، نہیں بلکہ 14-15 سال مطلب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کو اب ان کی ذمہ داریاں سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو ان کو شریعت کے بارے میں نالج دی جائے، صحیح غلط کی پہچان کروائی جائے، جائز ناجائز کی پہچان کروائی جائے، اور ایک ایسا انوائرمنٹ دیا جائے کہ مسجد میں بھی، اسلامک کلاسز میں بھی، گھر میں بھی، ہر جگہ ان کو صحیح معلومات ملے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی کلاسز سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے اخلاق کی فکر کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور آج کی سائنس کو بھی ریلیٹ کریں۔ پھر لائف میں جو چیلنجز آتے ہیں وہ بھی بچوں کو بتائیں کہ زندگی صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی اسموتھ اور اتنی آرام دہ لائف نہیں ہو سکتی جیسے ماں باپ نے ان کو کمفرٹ میں رکھا، نہیں، زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، تو لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر ان کے ایمان کو مضبوط کریں، تقوی ان کے اندر پیدا کریں، توحید کے بارے میں ان کو بتائیں، توحید کے پرنسپلز ان کو بتائیں۔ آپ دیکھیں اصحاب الاخدود نے کیسے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں، اپنی جان دے دی تھی۔ تو قرآن کے واقعات ہم ان کو سکھاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، تو خود بخود ان کا ذہن بنتا چلا جائے گا۔ ایک اور اہم چیز جو کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ہر دور کے جو چیلنجز ہیں یا پرابلمس ہیں یا مشکلات ہیں الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو ہمارا دور تھا، جب ہم جس دور سے گزرے تھے، بچپن میں ہم تھے، یا جو پیریڈ گزرا تھا، آپ دیکھیں اس وقت کے چیلنجز کچھ اور تھے، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹی وی اتنی عام نہیں ہوئی تھی، لیکن اب انٹرنیٹ ہے۔ ابھی آج بچے جو جس پرابلم سے گزر رہے ہیں، اور یہ جو پرابلم جو بچے فیس کر رہے ہیں، اور جو ان کے سامنے اس طرح سے پیش کیے جا رہے ہیں چیزوں کو، جیسے ایتھیزم، یعنی نعوذ باللہ اب آج کی نوجوان نسل کا مسئلہ ہے کہ وہ سوال کرے کہ اچھا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی، کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی، تو ایتھیزم یہ چیز ہے۔ دوسرا ہومو سیکشوالٹی، یہ بھی بچے اس کے بارے میں سوالات کرنے لگے ہیں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہ ویو آنے سے پہلے بچایا تھا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچے یہ حالات کے دھارے پر بہہ نکلیں، یا وہ ڈوبنے کے بعد ہم کو ہوش آئے، تو نہیں، ہم کو ڈوبنے سے پہلے ہم کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں ہمارے بچوں کو، کیونکہ آج کے تقاضے یا آج کے دور کے فتنے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ اچھا بھائی، یعنی ہم کیا بے حیائی سے بچا لیں، شرم و حیا کی بات بتا دیں، چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، پردہ ہے، ساری یہ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں۔ اب تو بہت آپ جان نہیں سکتے کہ کتنے بہت ہی گریو پرابلم ہے، بہت زیادہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اس سے محفوظ رکھے۔
اور یعنی آج کل یہ جو ایتھیسٹ یا ایتھیزم کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے ایمان کو مضبوط کریں، تقوی کو، توحید کے پرنسپلس ان کو بتائیں، اصحاب الاخدود کے واقعات ان کو سنائیں، قرآن، حدیث، فرائض، تلاوت قرآن، صدقہ، اسلامی معلومات، ہسٹری، ان کو عربی سکھائیں۔ قرآن اور سنت سمجھانے کے لیے عربی آنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم اپنے بچوں کو فرینچ اور جرمن لینگویج سکھا سکتے ہیں تو ہم عربی کیوں نہیں سکھا سکتے؟ پھر ہمارے بچوں کو بتائیں کہ دوسروں کے حقوق کیا ہے، ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہو۔ پھر ان کو رول ماڈل چوز کرنا سکھائیں کہ وہ اپنے رول ماڈل کس کو بنائیں، کس کو چوز کریں۔ جو ارلی اسلامک اسکالرس تھے ہمارے، بہت سارے لوگ گزرے ہیں، جتنے ہمارے بڑے بڑے علماء تھے، جتنے چاروں امام، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابن تیمیہ، ابن کثیر، اور بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں، ان سب کی ان کو ہسٹری بتائیں کہ کیسے انہوں نے اتنے کم وقت میں اتنا کام کیا، امت کے لیے کتنے فائدہ مند بن کے گئے ماشاءاللہ وہ۔ تو بچے سنتے ہیں اور دوسرا وہ عمل دیکھتے ہیں، سننے سے زیادہ وہ ایکشن کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں بچے فوٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو اتنا زیادہ نہیں سنتے، تو لہٰذا آپ عمل کر کے دکھائیں، دوسروں کی مدد کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں، پھر دوسروں کے ویوز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کہ سمجھائیں کہ بچوں کو یہ نہیں چاہیے کہ بس اپنی ہی بات کریں بلکہ دوسروں کو بھی سمجھیں۔ اور یہ ساری چیزیں آپ احادیث سے، سیرہ سے ہی سیکھ سکتے ہیں، صحابہ کے واقعہ سے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے اور ان کو صحیح بات بتائے، اور اگر والد نہیں ہے تو مدر پر فرض ہے یا دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ پھر ان کو ایک اچھے فرینڈز چوز کرنا بتائیں، کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ پھر ان کو یہ بتائیں کہ ہم ایک امت کی مانند ہے، اور بچوں کو یہ حدیث بار بار بتائیں تاکہ ان کے اندر پوری امت کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کہ ہمارے باڈی میں کوئی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہم پوری امت ایک باڈی کی مانند ہے، کہ اگر کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے، اگر ہمارے مسلمان بہن بھائی کہیں تکلیف میں مبتلا ہے تو ہم کو بھی تکلیف ہو اور ان کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے بچوں کو بتائیں کہ مسلمان ہونے پر خوشی اور فخر محسوس کریں۔ یعنی آپ ایسے نہ ہو کہ اپولوجائز ہو رہے ہیں کہ اچھا ہاں کیا کریں ہم مسلمان ہیں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ شرم نہیں آنی چاہیے آپ کو، بلکہ آپ کو تو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہاں الحمدللہ، ہاں میں مسلمان ہوں، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، تو الحمدللہ ہم کو تو خوشی اور فخر ہونا چاہیے کہ ہاں میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ تو ان کو اپنے بچوں کو ایک یعنی ڈیڈیکیٹڈ مسلم بنائیں، اللہ کا بندہ بنائیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ کل نفس بما کسبت رہین، کہ ہر نفس اپنے کسب کے عوض رہن ہے، اور کسب رسول اکرم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو ہاتھوں کی کمائی ہے وہ انسان کی اولاد ہے۔ تو جو بھی ہم چھوڑ کر جائیں گے دنیا سے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہونا چاہیے، نیک اولاد اگر ہم چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ میں نے آپ لوگوں کا ٹائم آدھا گھنٹہ زیادہ لے لیا ہے، لیکن یہ تمام ٹاپکس کو کمپلیٹ کرنا ضروری تھا، پھر بھی بہت ساری باتیں چھوٹ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بعد میں موقع فراہم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، تو انشاءاللہ پھر کبھی اور ڈیٹیل میں رکھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن، آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے والا بنائے، اور جو بھی بات زبان سے نکلے وہ صحیح ہو، اور جو غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف کرے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔